प्रेज़ गॉड। अच्छा, जो आज हमारा इकट्ठे होने का मकसद ये था कि हम लोग खुदावंद के कलाम में से यीशु के लहू के बारे में जो है वो सीख सकें, क्योंकि बड़ा अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि यीशु का लहू जो है वो अपने घरों पे लगाते हैं, वी प्लीड द ब्लड ऑफ जीसस, और हर जगह को यीशु के लहू से कवर भी करते हैं। तो मेरा मकसद ये था कि हम जब हमारा इतना यकीन है यीशु के लहू पे, तो क्यों ना उसकी सिग्निफिकेंस जो है या उसका क्यों ना उसको हम अच्छे तरीके से देखें डिटेल के साथ कि क्या मकसद है यीशु के लहू का। तो आज इसी को खुदावंद के कलाम में से हम लोग जो हैं वो देखेंगे, और इसमें कुछ आयतें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और वही 2 आयतें हैं जिनके ऊपर जो है हमारा काफ़ी जो है वो दारोमदार होगा, और उसी पे हम लोग ज़्यादा जो है वो चलेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना मांगता हूँ। आए मेरे साथ निकालें मुकाशवा 12 बाब। मुकाशवा 12 बाब जो है उसमें से हम लोग देखेंगे, और उसकी 11 आयत लिखा है। मुकाशवा 12 बाब उसकी 11 आयत में लिखा है, और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए, और उन्होंने अपनी जान को अजीज़ न समझा, यहाँ तक कि मौत भी गवारा की। मकसद क्या है कि हम इंग्लिश में कहते हैं वी हैव ओवरकम बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब एंड द वर्ड ऑफ आवर टेस्टिमनी। तो किस तरह हम लोग जो है किस चीज़ पे शैतान की तमाम कुव्वतें जो हैं उन पे अगर हम लोग गालिब आ सकते हैं तो वो सिर्फ यीशु का लहू है। तो यीशु के लहू से, क्योंकि ऑफ कोर्स यीशु का नाम है, उसका पाक रूह है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन चूँकि आज हम लोग जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं यीशु के लहू के बारे में, तो आज उसी को ही खुदावंद के कलाम में से जो है वो देखेंगे। मेरे साथ निकालें अहबार उसका 17 बाब, लेविटिकस चैप्टर 17 और उसकी 11 आयत। लेविटिकस चैप्टर 17 वर्स 11, क्योंकि जिस्म की जान खून में है, और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफ़ारा के लिए उसे तुमको दिया कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफ़ारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफ़ारा देता है। देयर इज़ अटोनमेंट आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस। लेविटिकस चैप्टर 17 वर्स 11। तो ये जो है हमारी सुनहली आयतें हैं आज जिसमें से हम खुदावंद के कलाम में से जो हैं वो देखेंगे, क्योंकि आज हम जो है जब खुदावंद के यीशु के लहू के बारे में देखेंगे तो क्या ज़रूरत पड़ी यीशु के लहू की, इसको आज हमने देखना है। उसकी सिग्निफिकेंस जो है उसको आज हम जो है खुदावंद के कलाम से देखेंगे। और ये जो है हम इसको शुरुआत जो है वो इस तरह देखेंगे कि हम लोग पहले आसमान से देखेंगे, फिर आसमान के बाद जो है ज़मीन पे देखेंगे, फिर ज़मीन के बाद जो है नीचे ज़मीन के अंदर जो है उसको देखेंगे, और फिर उसके बाद आसमान के ऊपर जो है वो वापस जाएंगे। किधर से हम लोग शुरू करेंगे? आसमान से शुरू करेंगे, ज़मीन पे आएंगे, ज़मीन के अंदर चले जाएंगे, और फिर आसमान के ऊपर जो है वो हम लोग जो हैं जाएंगे। और इसी तरह खुदावंद के कलाम को आज हम देखेंगे, क्योंकि आज सबसे पहली बात जो है वो आज देखना है कि खुदावंद जो कलाम करता है, खुदावंद अपने लहू के ज़रिए कलाम जो है वो करता है। बात जब करता है तो अपने लहू के ज़रिए जो है वो बात करता है। और हमने ये भी देखना है कि यीशु के खून में ताकत जो है वो कैसी है, क्योंकि अक्सर जो है आपने देखा होगा कि ब्लड को देखते हैं जब एक्सीडेंट हो जाए, उधर जो है खून को देखेंगे, या ऑपरेशन थिएटर में या घर में कट लग जाए तो खून को जो है हम देखते हैं, और क्या करते हैं कि एकदम जो है वो पट्टी लगाने की कोशिश करते हैं, खून जो है जो लहू है उसको बंद करने की कोशिश जो है हम लोग करते हैं। और ऑफ कोर्स कुछ लोग जो हैं वो ब्लड को डोनेट भी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा डोनर जो है वो यीशु मसीह है, जिसने ये अपने खून को जो है हमारे लिए पूरे का पूरा बहा दिया। और आज जब हम क्रिश्चियन इस पे ज़रा ज़ोर देते हैं और इस पे एम्फसाइज़ करते हैं तो इसका ख़ास मकसद है। मुकाशवा 12 बाब उसकी अभी मैंने आपके आयत जो है 11 आयत पढ़ी कि वी हैव ओवरकम बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब एंड द वर्ड ऑफ आवर टेस्टिमनी। और फिर उसके बाद जो है आज एक चीज़ को जो है वो हमने देखना है कि अक्सर आपने जब ज़मीन पे हम लोग देखते हैं तो ज़मीन पे आपने देखा होगा कि लहू जो है वो किस जगह पे ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होता था। आपने देखा होगा कि हैकल जो थी उस जगह पे सरदार काहिन जो है खून को जो है वो लेके जाता, और जो पाक तरीन मकाम है उस जगह पे जो है उसको
उंडेलता या उसकी जगह पे स्प्रिंकल करता मर्सी सीड जो है, और फिर खुदावंद जो है अपने लोगों के गुनाहों को जो है वो मुआफ़ कर दो, उसको रिसीव जो है वो करता है। लेकिन आज खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे कि जो ओरिजिनल हमारा जो टैबरनेकल है, ओरिजिनल जो यहोवा का तंबू या हैकल है, उसको खुदावंद के कलाम में से देखेंगे कि ओरिजिनली है किधर, उसको आज हम देखेंगे। क्योंकि खुदावंद ने जो है उसने हुक्म दिया। आए मेरे साथ निकालें खरूज उसका 25 बाब 8 और 9 आयत जो है उसको देखेंगे। खरूज एक्सोडस चैप्टर 25 वर्स 8 और 9 जो है उसको हम देखते हैं। उधर लिखा हुआ है, और वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं। दोबारा पढ़ूंगा, और वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं, और मस्कन और उसके सारे सामान का नमूना मैं तुझे दिखाऊं, ठीक उसी के मुताबिक तुम उसे बनाना। अब जब इस आयत को हम लोग पढ़ते हैं तो जो हैकल जो थी, या जो हैकल खुदावंद ने हुक्म दिया, तो ये को मूसा का अपना आइडिया ना था, ये खुदावंद ने उसको जो है ऊपर से नमूना दिया, और उसके मुताबिक जो है खुदा के बंदे मूसा ने वो हैकल जो है वो बनाई। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये एक जगह पे हमें इसका जो है वो नज़र नहीं आता, बल्कि मुख्तलिफ़ जगहों पे हम लोग इसको खुदावंद के कलाम में देखते हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पे खुदावंद ने जो है ये हैकल के बारे में जो है वो दिखाया है। आए मेरे साथ निकालें ज़बूर 11 उसकी 4 आयत, साम्स 11 और उसकी 4 वर्स 4, 11 ज़बूर 11 उसकी 4 आयत को देखेंगे। लिखा है कि खुदावंद अपने मुकद्दस हैकल में है। यानी किधर है खुदा जो है, किस जगह पे है? अपनी मुकद्दस हैकल में है। खुदावंद का तख्त आसमान पर है, उसकी आंखें बनी आदम को देखती हैं और उसकी पलकें उनको जानती हैं। और फिर अगर हम यसाया में देखें, इधर बड़ी क्लियर पिक्चर जो है वो हमें नज़र आती है। मेरे साथ निकाले यसाया उसका 6 बाब, और बड़ा खूबसूरत इधर आपको लिखा हुआ जो है वो मिलेगा। यसाया उसका 6 बाब जो है, बड़ी खूबसूरत बातें आपको जो है इस जगह पे मिलेंगी। यसाया उसका 6 बाब, लिखा है जिस साल उजिया बादशाह ने वफात पाई, पहली आयत से शुरू करता हूँ, आइज़िया चैप्टर 6 वर्स 1, लिखा है जिस साल उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा, और उसके लिबास के दामन से हैकल ममूर हो गई। और इससे अभी पता क्या चल रहा है कि जो ओरिजिनल हैकल है वो खुदावंद अपने बंदे को, यसाया को जो है उस जगह पे जो है वो दिखा रहा है। उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक 6 बाजू थे, और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था, और 2 से पाँव और 2 से उड़ता था, और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा कदूस कदूस रब्बुल फाज है, सारी ज़मीन उसके जलाल से मामूर है। और पुकारने वाले की आवाज़ के ज़ोर से आस्थानों की बुनियादें हिल गईं और मकान धुएं से भर गया। तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और निजिस लब लोगों में बसता हूँ, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल फाज को देखा। उस वक़्त सराफीम में से एक सुलगा हुआ कोयला जो उसने दस्ते पनाह से मज़बा से उठाया, अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ मेरे पास आया। अब हम क्या देख रहे हैं कि हैकल जो है वो ओरिजिनल हैकल जो है वो किस जगह पे है? आसमान के ऊपर है, और उसी जगह पे आल्टर जो है वो हमें नज़र आ रही है। उसी जगह से कोयला जो है, सराफीम जो है, फरिश्ता जो है वो कोयला उठा के उसके आके मुंह को जो है फिर बाद में वो जो है टच करता है, होंठों को टच कर। मेरा मकसद ये है कि वो जो आसमान के, फिर उसके बाद एक और बड़ी खूबसूरत आयत जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे साथ निकाले मुकाशवा, रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 19, मुकाशवा 11 बाब उसकी 19 आयत जो है उसको हम देखते हैं। इधर लिखा हुआ है, और खुदा का जो मकदस आसमान पर है। इधर फिर खुदावंद की हैकल का जो है वो जिक्र आ गया है, और खुदा का जो मकदस आसमान पर है वो खोला गया। यानी मकदस जो है, हैकल जो है वो खोली गई, और उसके मकदस में उसके अहद का संदूक दिखाई दिया। एक चीज़ पहले हमने आल्टर देखी, और इस आयत में
اس کا عہد کا صندوق جو ہے اس کو ہم لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، اور بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں اور بھنچال آیا اور بڑے اولے پڑے۔ مقصد یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ آیتیں ہیں وہ آپ خود جا کے جو ہے وہ دیکھ لینا، مکاشفہ اس کا 7 باب اس کی 15 آیت، مکاشفہ اس کا 14 باب 15 آیت، مکاشفہ 15 باب اس کی 6 آیت، یہ آپ لوگ خود جو ہے بعد میں آپ لوگوں نے جو ہے اس کو دیکھ لینا ہے، اور خداوند جو ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ برکت دے گا۔ سوال میرا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو گناہ ہوا کس جگہ پہ ہوا تھا؟ آسمان پہ۔ ویری گڈ۔ اور سب سے پہلا جو ہے آسمان پہ جو ہے گناہ ہوا، کیونکہ اکثر جو ہے جب ہم لوگ اکثر ادھر شیئر کیا ہوا ہے، شکر ہے خداوند کا، لیکن اکثر ہم سوال کریں تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے باغ عدن میں باب آدم اور مائی ہوا نے جو ہے وہ گناہ کیا۔ یقیناً وہ گناہ جو ہے اس جگہ پہ ہوا، لیکن سب سے پہلے جو گناہ تھا وہ آسمان پہ جو ہے وہ ہوا۔ تو آج ہم دیکھنے ہیں، یہ ہمیں اگلا سوال جو ہے اس کے اوپر لے کے جاتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا کہ خداوند نے جو ہیکل بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ تم ہیکل بناؤ، اس کا پرپس، اس کا مقصد جو ہے وہ کیا تھا، اس کو جو ہے ہم دیکھیں گے کہ ایک سینکچری بنانے کے لیے خداوند نے کہا، اکثر اس کا کوئی پرپس تھا تو پھر ہی اسی نے اس کو جو ہے وہ جو ہے جو آیت میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھی کہ وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان جو ہے سکونت کروں۔ خداوند جو ہے وہ ایکچولی چاہتا تھا کہ اپنے لوگوں کے ساتھ بسیرا کرے، وہ چاہتا تھا کہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہے اور ان کے ساتھ جو ہے فیلوشپ کرے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے فیلوشپ جو ہے وہ ٹوٹ گئی، اور اس فیلوشپ کو بحال کرنے کے لیے خداوند چاہتا تھا کہ اس فیلوشپ کو جو ہے وہ پورا کرے۔ اور آج جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا گناہ جو ہے وہ آسمان پر ہوا، کروبی تھا، انائنٹڈ چروب تھا، اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ آسمان پہ اگر کوئی انائنٹڈ شخص تھے تو 2 تھے، ایک یسوع تھا انائنٹڈ ون، اور دوسرا یہ کروبی تھا لوسیفر جو انائنٹڈ تھا، جو مسح شدہ تھا۔ اس کو آگے چل کے ہم اور ڈیٹیل کے ساتھ بھی جو ہے وہ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے، گناہ سے پہلے وہ ایک نورانی فرشتہ تھا، اس نے گناہ جب تک اس میں گھمنڈ یا اس میں گناہ نہیں آیا اس وقت تک وہ خداوند کی ورشپ کرتا، خداوند کی ورشپ جو ہے وہ لیڈ کرتا، ایز اے ورشپ لیڈر جو ہے وہ اس جگہ پہ کام جو ہے وہ کرتا تھا۔ اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، ایک چیز تھوڑی سی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اکثر جب اسکالر اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں تو کئی دفعہ کہتے ہیں کہ آدم کو بنانے سے پہلے جو ہے وہ لوسیفر جو ہے وہ گرا دیا گیا، آدم کو بنانے سے پہلے۔ لیکن خداوند کے کلام کو جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں اور اس پہ دھیان کرتے ہیں تو ہمیں کلیئر پتہ چلتا ہے کہ آدم کو بعد میں بنایا گیا ہے، اس سے پہلے جو ہے لوسیفر کو جو ہے وہ پھینک دیا گیا یا اس کو نیچے جو ہے وہ گرا دیا۔ اور یہ آیت جو ہے ہمیں کلیئرلی جو ہے ہمارے لیے واضح طور پہ ہمیں جو ہے وہ بتاتی ہے۔ آئے میرے ساتھ نکالیں لوکا 10 باب اس کی 18 آیت، لوکا 10 باب اس کی 18 آیت جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ ادھر یسوع جو ہے وہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے، اور یسوع جو ہے وہ کہہ رہا ہے، یسوع کیا کہتا ہے؟ میں نے شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ یعنی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے یسوع جو ہے وہ آسمان کے اوپر تھا۔ لیکن آج ہم جو ہے ایک چیز کو دیکھیں گے کہ وہ گرایا جو ہے وہ کس طرح گیا، کیا اس کی وجہ تھی، کیوں جو ہے وہ گرایا گیا۔ آئے میرے ساتھ نکالیں حزقیل اس کا 28 باب جو ہے وہ اس کو دیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے۔ حزقیل اس کا 28 باب، حزقیل چیپٹر 28 اور اس کی 12 آیت جو ہے اس سے آگے جو ہے ہم لوگ پڑھیں گے۔ 11 آیت سے ہی اگر ہم شروع کریں، 11 آیت جو ہے 11 جو ہے اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ لکھا ہے اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، سور کے بادشاہ پر یہ نوح کر کہ اس سے کہہ خدا یوں فرماتا ہے کہ تو خاتم الکمال، دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے۔ یعنی جب خاتم الکمال جو ہے اس کا مطلب یو آر سیل آف پرفیکشن۔ مقصد کیا ہے کہ اگر ہم لوگ جو ہیں ہمیں بڑا نالج ہے ادھر جب آپ عرب میں رہتے ہیں تو ادھر ختم جو ہے آپ کو پتہ ہے مور کو کہتے ہیں ختم، ٹھیک ہے۔ اور ادھر کیا ہوتا ہے کہ جب مدیر جو ہے یا مینیجر جو ہے وہ سائن کر دیتا ہے تو اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے کہ وہ سیکریٹری کے پاس جا تو اس سے سیل جو ہے وہ لگوا لے، یعنی مقصد ہے ختم
ختم جو ہے اس سے لگوا لے. اب یہ جو شخص ہے لوسیفر, اس کو اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس کے تمام جو کام تھے اس کے اوپر کیا تھی, خدا نے مور لگائی ہوئی تھی. یعنی ہر کام پہلا سب سے پہلا جو اس کو دیکھتے ہیں تو خاتم الکمال, یعنی کاملیت میں تجھ پہ مہر تھی. پھر آگے جو ہے سیکنڈ چیز آتی ہے حسن میں کمال, کامل. حسن میں کامل کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے پرفیکٹ اینڈ بیوٹی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا, ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا, مثلاً یقوت سرخ اور پخراج اور الماس اور فروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد اور نیلم اور زمرد, گوہر شب چراغ اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی صنعت تیری پیدائشی کے روز سے جاری رہی. تو ممسوک روبی تھا, پہلے میں نے بولا تھا نا کہ مسح کیا ہوا کروبی تھا, تو ممسوک روبی تھا جو سایہ افغن تھا, اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا, تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا. تو اپنی پیدائشی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا. یعنی جب خداوند نے اس کو پیدا کیا تو یہ اپنی راہ و رسم میں کیا تھا, کامل تھا. اس کے اوپر اگر یہ ساری جتنے ابھی ہم نے ہیرے جواہرات اور جو سارے سٹونز جو ہیں, قیمتی پتھر جو ہیں جن کا ادھر ذکر ہوا ہے, اس کے جتنے پر تھے, پروں کے اوپر یہ سارے سٹون اور سارا کچھ جو ہے آلریڈی خدا نے لگایا ہوا تھا. اور جدھر لکھا ہے نا ختم سازی جو ہے, ختم سازی کی گئی, اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ پہلے دن سے اس کا جو جب بنایا گیا تو اس کے بازوؤں پروں میں کیا تھا کہ آلریڈی خدا نے ایک آرکیسٹرا یا ایک میوزک سسٹم جو ہے وہ سارا اس میں فٹ جو ہے وہ کیا ہوا تھا. اور جب لکھا تو سایہ افغن تھا, سایہ افغن کا مقصد یہ ہے کہ جس جگہ پہ خدا اپنا تخت نشین تھا, جس جگہ پہ خدا اپنی کرسی پہ یا اپنے تھرون پہ تخت پہ بیٹھتا تھا, اس کے اوپر جو ہے یہ سایہ کرتا. اور جب سایہ کرتا تو خداوند جو ہے وہ نور ہے. اور جس طرح آپ نے ادھر کویت میں دیکھا جب ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں تو وہ لیزر بیم جو ہے وہ چلاتے مشہوری کے لیے, وہ لیزر کی طرح جو ہیں اس میں سے بیمز جو ہیں وہ نکلتی, اور جب پروں کو جو ہے وہ ٹچ کرتی تو ان میں بڑا خوبصورت میوزک جو ہے وہ پیدا ہوتا. اور جب وہ میوزک پیدا ہوتا تو خداوند اس سے جو ہے وہ خوش ہوتا. اور اسی طرح پورا جو جتنے کا جتنا سارا گروتھ ہے اس کا 1/3 اس کو ساتھ لے کے خداوند کی پرستش اور عبادت جو ہے اس کا سلسلہ جاری رہتا. لیکن ایک وقت آیا کہ اس نے کیا کیا کہ اس نے بجائے اس خدا کو جس نے تخلیق کیا, جس نے کریٹ کیا, اس کو دیکھنے کی بجائے اس نے اپنے اوپر جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیا. اور جب اس نے اپنے اوپر دیکھنا جو ہے وہ شروع کر دیا, اسی وقت جو ہے وہ گناہ جو ہے ہو گیا. آئے میرے ساتھ نکالے 15ویں آیت جو ہے ایزیکیل چیپٹر 28 اس کی 15ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے, تو اپنی پیدائشی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی. unless the iniquity was not found in you. یعنی مقصد یہ ہے کہ اس میں کیا ہوا, گناہ جو ہے وہ آ گیا. ناراستی, راستی ہوتا ہے نا لفظ, راستی کا اپوزٹ لفظ ہے ناراستی, رائچسنس کا ان رائچسنس. ابھی اس میں جو ہے گناہ جو ہے وہ آ گیا. اور لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے گناہ کرنے کی وجہ جو ہے وہ کیا تھی. اکثر لوگ جو عام کانسیپٹ ہے دوسرے مذاہب کا وہ یہ ہے کہ خدا جی یسوع کو لے کے آیا اور سب فرشتوں کو کہا کہ ان کے آگے جو ہے ان کو یسوع کو سجدہ کریں, اور اس نے کہا کہ میں تو خود نور کا بنا ہوا ہوں, آگ کا بنا ہوا ہوں, تو میں جو ہے سب سے ٹاپ پہ ہوں, میں کیوں اس کو سجدہ کروں. لیکن مقصد یہ جو ہے کانسیپٹ بائبل میں ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آتا. لیکن بائبل میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کیا کیا, اس نے گھمنڈ کیا, اس نے گناہ کیا. اور اس کو ہم لوگ دیکھیں گے, میرے ساتھ نکالے یسایہ اس کا 14 باب جو ہے اس میں ہم خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں. یسایہ اس کا 14 باب. یسایہ 14 باب اس کی جو ہے 12 آیت کو ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں. ادھر لکھا ہوا ہے, اس کا بڑا خوبصورت جو لوسیفر کا مطلب یہ ہے سن آف ڈان, یا سن آف ڈان کہہ لیں, یا صبح کا ستارہ کہہ لیں, یا ادھر جو ہے صبح کا روشن ستارہ لکھا ہوا ہے. اس کا جو میننگ ہے وہ آگے لکھا ہوا ہے. اس میں لکھا ہے 12 آیت میں, آئے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا,
یعنی مقصد یہ ہے کیوں کر آسمان سے گر پڑا, اور یہ آپ خود نہیں گر پڑا بلکہ اس کو جو ہے وہ پھینکا گیا اور جو ہے وہ گرایا. تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا, اے قوموں کو پست کرنے والے, تو کیوں کر زمین پر پٹکا دیا گیا. اس کی اگر اس کی جو 13ویں آیت ہے اس کو اگر دیکھیں تو یہاں 5 آئیز جو ہیں, 5 قسم کی میں جو ہیں ان کا ذکر جو ہے وہ آیا ہے. لکھا ہے تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پہ چڑھ جاؤں گا. مقصد کیا ہے کہ اپنے دل میں کیا کہتا ہے کہ میں آسمان کے اوپر جو ہے وہ چڑھ جاؤں گا, میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا. جہاں خدا کے ستاروں کا ذکر آ جائے اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے فرشتے, یعنی یہ چاہتا تھا کہ جتنے خدا کے فرشتے ہیں ان میں جس طرح خدا ٹاپ پہ ہے اسی طرح میں بھی ان میں جو ہے ان کے درمیان ایسا ہی ہوں. اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا, میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا. اور میں نے آپ کے سامنے بادلوں کا جو ہے وہ ذکر کیا تھا کہ کئی دفعہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بادل جو ہیں ہمیں نظر آتے ہیں, ان بادلوں کا ذکر ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ بادل جو ہیں ان کا ذکر جو ہے نہیں ہے, یہ جو بادل پانی برساتے ہیں ان کا ایسا ذکر نہیں ہے, کیونکہ جب کلام کو ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں بادل کا جو ذکر ہے جو خدا کے مقدسین خدا کے پاس ہیں ان کا وہ جو ہے وہ بادل کی مانند ہیں. کیونکہ اگر ہم اس کو عبرانیوں 12 باب میں دیکھیں ادھر ہمیں پتہ چلتا ہے, پھر آگے چل کے یہودا کے خط میں ہمیں پتہ چلتا ہے, پھر اس کے بعد ایمال کا پہلا خط جو ہے جیمز دا لیٹر آف جوڈ سوری, اس کے بعد جو ہے ہمیں جو ایمال ہے ایکٹس آف اپوسٹل جو ہے اس کا پہلے باب میں پتہ چلتا ہے جب یسوع جو ہے جب اوپر اٹھایا گیا تو لکھا ہے کہ اس کو بدلی نے ایسے جو ہے اوپر چھپا لیا. وہ کون سی بدلی تھی؟ وہ خداوند کے مقدسین تھے جو سفید جامے پہنے ہوئے تھے اور بالکل ایسے لگتے تھے جیسے وہ بادل کی مانند ہے, حالانکہ وہ عام بادل جو ہیں وہ نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ خداوند جو ہے لکھا ہوا ہے کہ بادلوں کی سواری کر کے جو ہے وہ آئے گا, تو اس لیے وہ بادل نہیں ہے. ادھر یہ اس کا مقصد یہ تھا جو خدا کے مقدسین ہیں میں ان کے اوپر جو ہے اپنا تخت لگاؤں گا. لیکن آخر میں کیا کہتا ہے؟ آخر میں کہتا ہے میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا. یہ 5 آیتیں یعنی حکار اتنا کیا کہ میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا, جس طرح خدا ہے اسی طرح میں ہوں گا. اور جب یہ ساری باتیں اس نے کہیں تو اس کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ پھر اس کے بعد جو ہے اس کے لیے اس کی جگہ جو ہے اس جگہ پہ نہ رہی, کیونکہ وہ اس نے کیا کیا خداوند کا ساتھ جو ہے مقابلہ کرتا ہوا نظر جو ہے وہ آتا ہے. لیکن آپ دیکھیں ایک چیز پہ آپ لوگ غور کریں کہ اتنا پاورفل شخص جو ہے 1/3 اس کے ساتھ ہیں, خداوند کا مقابلہ کر رہا ہے آسمان کے اوپر, تو کیا خیال ہے کہ وہ ایسے ہی گرا دیا گیا؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ کیا وہ ایسے ہی جو ہے وہ گرا دیا گیا. تو مقصد یہ ہے کہ وہ ایسے نہیں گرایا گیا بلکہ کیا ہوا آسمان کے اوپر جنگ ہوئی اور جنگ کے بعد جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ گرا دیا گیا. آئے میرے ساتھ نکالیں مکاشفہ اس کا 12 باب. مکاشفہ 12 باب جو ہے اس کو خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں. مکاشفہ ریولیشن چیپٹر 12 مکاشفہ 12 باب. اور اس کی جو ہے اب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 1/3 جو تھے اس کے فالوور تھے, 1/3 لوگ جو ہیں اس کے فالوور. 4تھی آیت میں اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے اس کی دم نے آسمان کے 3 ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے. یعنی 1/3 ستاروں کا پہلے میں نے کیا کیا تھا, کہا تھا کہ ستارے جب آتا ہے کلام میں تو ستارے کا مطلب یہ ہے فرشتے. 1/3 جو اس کے فالوور تھے یا اس کے ساتھی جو تھے وہ کیا ان کی دمب جو ہے ان کو جو ہے ساتھ لیتا آیا, کیونکہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ فالو کیا. لیکن پہلے میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ آسمان پہ کیا ہوا, جنگ ہوئی. اور اس کی 7 آیت جو ہے ریولیشن چیپٹر 12 اور اس کی 7 آیت مکاشفہ اس کا 12 باب اس کی 7 آیت میں اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے پھر آسمان پر لڑائی ہوئی, میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے, اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی. اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے, زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے. ابھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو فرشتہ خود جو ہے جنگ ہوئی ہے, جنگ کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ
اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ اس کے فرشتے لوسیفر جو ہے یا صبح کا روشن ستارہ جو تھا اس کا دیکھیں کہ جب وہ گرا دیا گیا ہے تو اس کا ٹائٹل بھی جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے. حالانکہ کتنا خوبصورت اس کا نام، کتنا خوبصورت اس کا ٹائٹل تھا، لیکن ابھی اس کو دیکھتے ہیں کہ طریقی میں بدلتا ہوا ہے، ہمیں نظر جو ہے وہ آتا ہے. اور اس کے پہلے میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا کہ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی. مکائیل جو ہے مقرر فرشتہ ہے، اور وہ فرشتے جو ہے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے. اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ اور وہ بڑا اژدہا. ابھی دیکھیں 4 جو ہیں اس کے نام جو ہیں وہ طریقی میں تبدیل جو ہیں وہ ہو گئے ہیں. اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا. مقصد ابھی کیا دیکھتے ہیں کہ وہ زمین پر جو ہے وہ گرا دیا گیا. اور لیکن جب میں نے پہلے آپ کو کیا بتایا کہ یسوع، میں نے پہلے آیت میں ابھی آپ کے ساتھ میں نے لوکا 10 باب 18 آیت میں کیا آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ یسوع کیا کہتا ہے اس جگہ پہ کہ میں اس وقت کیا تھا کہ شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرتا ہوا دیکھ رہا تھا. یسوع اس وقت آسمان کے اوپر تھا اور وہ اس کو جو جب گرا دیا گیا ہے تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ گرا دیا گیا تو اس کو یسوع دیکھ رہا تھا. لیکن آج یہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ گرا دیا گیا تو پھر اس کے بعد جب وہ نیچے آیا تو آپ کو پتہ ہے وہ نیچے آ کے کوئی خوش تو نہیں تھا. تو اب کیا ہوا کہ جو پہلی فیملی تھی، خدا نے پہلی فیملی جو ہے وہ کریٹ کی، جو اس کے فرشتے اس کے ساتھ جو ہیں وہ فیلوشپ جو ہیں وہ کرتے تھے. تو اب خدا نے کیا کیا کہ جب وہ جو ورشپ، وہ فیلوشپ جو تھی، وہ جب وہ گیپ آ گیا تو خدا نے کیا کیا کہ خداوند نے جو ہے اپنی مانند جو ہے انسان کو جو ہے وہ پیدا کیا. اب ضرورت پڑی کہ خدا کا بندہ ہو جو اس کی عبادت جو ہے وہ کر سکے، اور اسی لیے خدا نے کیا کہ انسان کو اپنی شبیہ کی مانند جو ہے وہ پیدا کیا اور اس کو عدن میں رکھا تاکہ خداوند کی ورشپ جو ہے وہ ہوتی رہے. اور اسی لیے بڑا ضروری ہے ہمارے لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے کیوں ضروری ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ شیطان یا لوسیفر وہ جو ورشپ لیڈ کر جب اس نے ختم کر دی تو ورشپ کے لیے خداوند نے کس کو کریٹ کیا؟ آدم کو یا ہمیں کریٹ کیا. اس لیے ہمیں جب بھی موقع ملتا ہے تو ہمیں ہر وقت خداوند کی عبادت جو ہے وہ کرنی ہے، ہر وقت خداوند کا نام جو ہے وہ اونچا کرنا ہے اور کرتے ہی رہنا ہے. اب بات یہ خدا نے انسان کو پیدا کیا، اور خداوند نے انسان کو پیدا کرنے کے لیے صرف ایک پرپس نہیں تھا کہ خداوند جو ہے اس کی ورشپ کی جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بغیر خون بہائے معافی نہیں. اب خون بہایا جائے گا اور تمام جو پاکیزگی کا کام جو ہے وہ بھی خداوند جو ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ کرے گا. اب ضرورت تھی، اور اسی لیے خداوند نے کہا کہ میرے لیے کیا کرو، ہیکل بناؤ. ہیکل بنانے کی وجہ کیا تھی کہ تاکہ تمہارے میں ساتھ جو ہے وہ رہوں، جو میں نے آیت آپ کے سامنے جو ہے ابھی وہ پڑھی تھی، تاکہ میں تمہارے اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے ساتھ جو ہے سکونت کروں. خداوند چاہتا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ سکونت کرے. اور ابھی عبرانیوں 9 باب اس کی 22 آیت جو ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں، عبرانیوں 9 باب اس کی 22 آیت، اور لکھا ہے اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی. اب کیا ہوگا کہ خداوند کس طرح ملاقات جو ہے اپنی سینچری میں جو ہے اپنی اس جگہ پہ کیا کرے گا؟ وہ جو ہے جو سردار کاہن جو ہے، جو پریسٹ جو ہے، ہائی پریسٹ جو ہے، وہ خون کو لے گا اور ہولی آف ہولی یا پاک ترین مقام میں جو ہے وہ جائے گا، اور اس طرح کیا کرے گا جو ہے خداوند ان کے ساتھ جو ہے وہ کلام کرے گا، اور ان کے جو گناہ ہو گیا اس کو بھی جو ہے وہ خداوند جو ہے پاک جو ہے وہ کرے گا. تو اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا یسوع مسیح کا خون جو ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کا خون جو ہے اس میں پاور ہے اور کلینز کرتا ہے، اور اسی کے تھرو جو ہے ہماری رسائی جو ہے وہ باپ کے پاس بھی جو ہے وہ ہوتی ہے. ابھی ہم دیکھیں گے کہ 2 ریزن تھے، 2 وجوہات تھیں جس وجہ سے خداوند نے کہا کہ میرے لیے خون جو ہے وہ بہایا جائے اور خون جو ہے وہ آلٹر پہ جو ہے وہ دیا جائے. اس میں ابھی ہم دیکھتے ہیں. ایک آیت میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھی، اس میں سے احبار اس کا چیپٹر 17، لیویٹیکس چیپٹر 17 میں سے جو پڑھی تھی. آئے ہم دوبارہ جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ آیتیں جو ہیں بار بار ہمارے سامنے جو
ہیں وہ آئیں گی. اور لکھا ہوا ہے کیونکہ جسم کی جان کیا ہے؟ جسم کی جان جو ہے وہ خون میں ہے. آج ہمارے اندر اگر جان ہے تو صرف بلڈ کی وجہ سے. آپ دیکھیں کہ جب ذبح کرتے ہیں کسی بکرے کو یا کسی چیز کو, جب خون نکل جاتا ہے تو اس کے بعد چیز جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے. جب تک خون اندر رواں دواں ہے اس وقت ہی جو ہے وہ زندگی ہے. تو خداوند نے چیپٹر 17 ورس 11 17 باب اس کی 11 آیت جو ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ جو آیت ہے, خاص کر یہ میں بتانا چاہتا ہوں, یہ آیت جو ہے بڑی پاور پیکٹ ورس ہے. اس میں بہت سا مواد ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو ہے یہ حکم دیا کہ ایسے کیا جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ دی جائے. اور اس کو آگے چل کے اگر ہم دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہابل اور قائن جو ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ بھی قربانی لے کے آئے دونوں, تو خدا نے کس کی قربانی کو جو ہے وہ قبول کیا تھا؟ ہابل جو ہے اس کی خداوند نے قربانی کو قبول کیا کیونکہ اس نے خداوند کے کلام کے مطابق جو خدا نے حکم دیا تھا اس کے مطابق جو ہے قربانی دی. اور قائن جو تھا اس کی قربانی کو خداوند نے ریجیکٹ کیا. ایکچولی اس میں کیا تھا, وہ بھی اچھی اچھی چیزیں جو ہے وہ لے کے آیا تھا, لیکن وہ خداوند کا طریقہ کار جو ہے وہ نہیں تھا جس طرح خداوند نے سکھایا تھا. اسی لیے ہمیں جس طرح خدا کہتا ہے اسی طریقے سے ہم لوگوں نے کام جو ہے وہ کرنا ہے. اپنی مرضی سے جو ہے وہ ورشپ نہیں کرنی, اپنی مرضی سے عبادت جس طرح خداوند چاہتا ہے اس کے مطابق جو ہے جب کریں گے تو پھر خداوند اس ہماری سیکریفائس اور وہ جو قربانی ہے اس کو ریسیو کرے گا. اس لیے بڑا ضروری یہ چیزیں ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے گر گئے اور اس کے بعد جو ہے آدمی جو ہے وہ بھی گر جاتا ہے. آدمی کس طرح گرا ہے؟ ابھی جب شیطان کو نیچے گرا دیا گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ جب اس کو نیچے گرایا گیا تو اب شیطان جو ہے وہ خوش نہیں تھا. جب انسان کو خدا نے کیا کیا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ اور صورت پہ بنائیں, جب خدا نے انسان کو اپنی شبیہ اور صورت پہ بنا دیا تو اب وہ خوش نہیں تھا کیونکہ خداوند کا پاک روح اس کے اندر تھا. اب وہ پریشان تھا اور وہ چاہتا تھا کہ کس طرح اس انسان کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کرے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے کیا کیا کہ وہ آیا اور اس نے جو ہے بہکایا اور دھوکہ دیا عورت کو, اور اس کے بعد آدم نے دھوکہ کھایا. اور جو فاربیڈن فوڈ تھا خداوند نے کہا تھا کہ یہ پھل تم نہ کھانا, اور وہی جو حکم عدولی انہوں نے کی, اور اس وجہ سے جو ہے انسان جو ہے وہ بھی جو ہے وہ گر گیا. تو مقصد یہ ہے کہ اس جگہ کے اگر ہم دیکھیں کہ جو فرشتے جو تھے وہ گر گئے اور اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بھی گر گیا, تو پھر ضرورت پڑی کہ اب لازمی ہے کہ جو یسوع مسیح جو ہے وہ آئے اور اپنا خون بہائے اور ہماری خاطر جو ہے وہ جان دے. تو یہ چیزیں جو تھیں اس وقت ہم دیکھتے ہیں. لیکن ایک چیز جو ہے ہم دیکھیں گے کہ جب انسان جو ہے وہ گر گیا, آپ کو پتہ ہے جب انسان جو ہے اس نے گناہ کیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جو خدا ہے وہ بھی ہیکل میں جو ہے باغ عدن میں موجود ہوا. اور جب وہ باغ عدن میں آیا تو اس نے آ کے دیکھا کہ آج آدم نظر نہیں آیا, تو اس نے کہا آدم تو کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب میں نے تیری آواز سنی تو میں چھپا, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ میں کیا ہوں, میں ننگا ہوں. بات یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں کچھ آیتوں میں تو ادھر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے پیدائش 3 باب جو ہے, جو پیدائش کا پہلا باب ہے وہ تخلیق کا باب ہے, کریشن کا چیپٹر ہے. پہلا باب جو ہے اس میں خداوند نے کریشن کی ہے. دوسرا چیپٹر جو ہے وہ لو کا اور ہارمونی کا چیپٹر ہے, اس میں لو جوائے پیس جو ہے ہمیں نظر آتا ہے. تیسرا چیپٹر جو ہے اس میں فال کو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ گر گیا. لیکن اس جگہ پہ میں کیا بتا رہا تھا کہ جب اس نے گناہ کیا اور وہ گر گیا تو اس نے کیا کرتا ہے, اپنے آپ کو ننگا محسوس کیا. اب ننگا جو محسوس کرنے کی وجہ کیا تھی کہ اس وقت اس نے ننگا اس لیے محسوس کیا کہ وہ جو خداوند کے جلال سے ڈھکا ہوا تھا, خداوند کا جلال جو ہے وہ جاتا رہا, تو اس نے اپنے آپ کو کیا محسوس کیا کہ وہ ننگا ہے. اور اس جگہ پہ 2 قسم کی موت جو ہے ہوئی ہے. 2 قسم کی ڈیتھ جو ہے وہ ہوئی ہے. ایک ڈیتھ وہ ہے جو روحانی ڈیتھ ہے, اور دوسری ڈیتھ جو ہے وہ جسمانی ڈیتھ ہے. آپ غور کریں کہ جب اس نے گناہ کیا تھا خدا نے کہا کہ جس روز تو نے کھایا تو مرا, ایک دم نہیں وہ مر گیا.
لیکن روحانی طور پہ جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ مر گیا. لیکن آہستہ آئندہ دنوں میں کیا ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیتھ جو ہے اس نے رول کیا, اور پھر انسان جو ہے وہ جسمانی طور پہ بھی جو ہے وہ مرنا جو ہے وہ شروع ہو گیا. تو انہوں نے کیا کیا کہ لنگیاں بنائیں. پیدائش 3 باب اس کی اتپتی اس کا 3 باب اس کی 7 آیت جو ہے اس کے میں ہم دیکھیں تو ادھر لکھا انہوں نے لنگیاں بنائی. اب لنگیاں جو ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیا جو ہے وہ کور کیا. ادھر خاص بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا مانگتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم لوگوں نے کیا کیا, کپڑے جو ہیں وہ پہنے ہوئے ہیں. جب ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو ہم ننگے تو نہیں ہیں نا, ہم ننگے نہیں ہیں. لیکن حالانکہ انہوں نے اپنے آپ کو کور کر لیا, انجیر کے پتوں کی لنگیاں بنائی اور کور کر لیا, اور جب خدا آیا تو اس کے باوجود انہوں نے کیا کہا کہ ہم ننگے ہیں. بات یہ تھی کہ یہ جو جسم جو ہے اس کو تو انہوں نے کور کر لیا, لیکن ان کا جو سول پارٹ ہے وہ سٹل ننگا تھا, اور وہ سول پارٹ جو ہے صرف اور صرف یسوع کے لہو سے ہی جو ہے وہ کور ہو سکتا ہے. اس لیے بڑا ضروری تھا کہ یسوع کا لہو جو ہے آگے چل کے جو ہے بہایا جائے. لیکن خداوند نے کیا کیا کہ ٹیمپریری طور پہ جو ہے طور پہ اس کی کورنگ کا جو ہے وہ کام جو ہے انتظام جو ہے کر دیا. ٹیمپریری انتظام جو ہے خدا نے کر دیا. اس کو ہم پیدائش اس کا 3 باب 20 آیت میں اگر ہم دیکھیں, پیدائش 3 باب اس کی 20 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے کیا کیا کہ جو چمڑے کے بنائے, چمڑے کے کپڑے کرتے بنا کے جو ہیں ان کو پہنا دیے اور انہوں نے وہ پہنے. اور اس جگہ پہ کیا پتہ چلتا ہے کہ خدا نے جو ہے وہ قربانی بھی جو ہے کی ہے. سب سے پہلی قربانی جو ہے وہ خداوند نے خود کی اور باغ عدن میں ہی ہوئی, اور خداوند نے وہی 2 مینڈے جو تھے حلال کر کے تو کیا کیا, ان کے لیے خون بہایا اور ٹیمپریری طور پہ ان کو جو ہے وہ کور جو ہے وہ کیا ہے. اس کو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اور زیادہ اچھے طریقے سے آگے چل کے جو ہے وہ شیئر جو ہے وہ کرتا ہوں. اور اگر ہم مکاشفہ میں دیکھیں ریولیشن چیپٹر 16 ورس 15, مکاشفہ اس کا 16 باب اس کی 15 آیت میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ادھر لکھا ہے, یہ یسوع کہہ رہا ہے, پھر دوبارہ کورنگ کے لیے کہہ رہا ہے, کہتا ہے دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں, مبارک ہے وہ جو جاگتا اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پایا جائے. یسوع یہی کہہ رہا ہے کہ جب میں آتا ہوں تو آپ ننگے نہ پائے جاؤ. وجہ یہ ہے کہ جو یسوع کے خون میں کور ہے وہی جو ہے وہ کپڑے پہنے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے, ادروائز نظر جو ہے وہ انسان ننگا جو ہے وہ نظر آتا ہے. اسی لیے بورن اگین ہونا اور نئے سرے سے نئے سرے سے پیدا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے, کیونکہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخص نجات دہندہ مکتی داتا جو ہے وہ گرہن کر لیتے پا لیتے ہیں تو یسوع کے لہو میں جو ہے وہ کور ہو جاتے ہیں, تو پھر ہمارا جو ننگ پن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ اس وقت کیا ہوتا ہے اس کے بیٹے بیٹیاں وہی رشتہ جو ٹوٹ گیا تھا وہ بحال ہو جاتا ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کو ایسے کرنا جو ہے وہ بڑا ہی ضروری ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کیا کیا کہ خدا نے انسان کو پیدا کیا, لیکن اس انسان میں خدا نے کیا کیا کہ ایک ایسا سبسٹانس جو ہے وہ پیدا کیا, یعنی یہ ریڈ کلر کا جو بلڈ ہے وہ خدا نے انسان میں پیدا کیا, اور اب خدا جو ہے اس کو ایج ہے, اور وہ مطلب اس کے پاس پاور ہے کہ وہ شیطان کے خلاف جو ہے وہ استعمال جو ہے اس کو آئندہ دنوں میں کیا کرے گا, اس کو استعمال جو ہے وہ کرے گا, کیونکہ ہم نے کیا کہا there is a power in the blood of the lamb. We have overcome by the blood of the lamb and the word of our testimony. خون رکھنے سے ہی جو جسم جو ہے وہ اس میں جان ہے. اور اس کا کیا کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے, اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا ہے. مقصد یہ خداوند نے یہ اٹونمنٹ کے لیے کیا ہے, اب ہمیں جو ہے وہ دیا ہے. ابھی ہم لوگ جو ہیں وہ خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے. پہلے ہم نے دیکھا کہ جو کام تھا وہ کس جگہ پہ سٹارٹ ہوا, آسمان کے اوپر جو ہے وہ گناہ ہوا اور آسمان سے جو ہے وہ نیچے آیا, اور جب نیچے آیا ہے تو اب ضرورت ہے کہ اس کے لیے پرفیکٹ سیکریفائس کی, ایک عظیم قربانی جو ہے یا کامل قربانی کہہ لیں یا مکمل قربانی جو ہے اس کی ضرورت ہے, جو اس کی وجہ سے قربانی دے اور ہمارے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ کرے. تو ابھی اس کو خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ اب جب آدم نے گناہ کیا
تو جب آدم کے گناہ سے جتنے بھی پیدا ہوئے اس کی اولاد ہے، حتیٰ کہ آج تک ہم لوگ کیا ہوا ہے، یہ ہم گناہ کی پیداوار ہے۔ جب ایک نے گناہ کیا تو سب نے جو ہے وہ گناہ کیا، اور اس کو بھی ابھی خدا کے کلام میں سے جو ہے وہ دیکھیں گے کہ سب نے جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ کیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ موت جو ہے وہ آئی، اور رومیو 6:23 میں لکھا ہوا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، یعنی ایک کے گناہ کرنے کی وجہ سے سب نے جو ہے وہ گناہ کیا، اور سب جو ہے اس کے نیچے جو ہے وہ آ گئے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ باغ عدن جو تھا، باغ عدن میں اس وقت تک ابھی تک کوئی گناہ نہ ہوا تھا، اور اس وقت نہ ہی اس وقت باغ عدن میں کوئی بیماری تھی، نہ ہی کوئی اور قسم کی پرابلم تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس جگہ پہ گناہ جو ہے وہ نہیں تھا، بلکہ وہ پاک جگہ تھی۔ سب سے پہلے گناہ جو ہے باہر سے جو ہے وہ اندر گیا، اور آج اندر سے باہر جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اسی لیے یسوع کہتا ہے کہ اگر تم میرا جو دیا ہوا پانی وہ پیو گے تو تمہارے اندر سے ریورز آف فرام یور بیلی ریورز آف لیونگ واٹر ول کم آؤٹ، کیونکہ خداوند کا پانی، جیوت پانی جب ہم پئیں گے تو کیا ہوگا کہ ہمارے اندر سے بھی وہ جیون کی ندیاں جو ہیں وہ جاری ہو جائیں گی۔ میں نے کیا بتا رہا ہوں کہ پہلا گناہ جب ہوا تو وہ کدھر باہر سے جو ہے اندر آیا، کیونکہ شیطان باہر تھا، اس کو عدن کا پتہ تھا، وہ گیا اور اس نے عورت کو کہا کہ یہ پھل جو ہے جو خدا نے کہا ہے اس کو تو کھا۔ آئے میرے ساتھ نکالیں 3 باب جو ہے اس کو دیکھتے ہیں تھوڑا تاکہ ہمیں اور زیادہ کلیئر اس کی پکچر جو ہے پتہ چل جائے۔ پیدائش 3 باب جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کہ کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ یعنی کسی درخت کا بھی، خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ کسی درخت کا بھی نہ کھانا، بلکہ خدا نے صرف کہا تھا کہ ایک پیڑ جو ہے، ایک درخت جو ہے اس کا پھل تم نے کھانا۔ لیکن اس نے چلاکی کی باتوں میں جو ہے وہ عورت کو جو ہے لگا لیا۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں، عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر وہ جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خداوند نے کہا ہے کہ تم نہ اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ اب ادھر عورت دیکھیے، اس نے بھی اضافہ کیا ہے، خداوند نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم چھوؤ نہیں، اب یہ اپنی طرف سے جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہے کہ اس کو چھونا بھی نہیں ہے، نہ کھانا اور نہ چھونا ورنہ جو ہے وہ مر جاؤ گے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم آرگومنٹ میں پڑ جاتے ہیں تو وہ الٹا سیدھا کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں آرگومنٹ جو ہے انہیں نہیں پڑھنا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہے وہ آرگومنٹ میں نہیں پڑھا۔ یسوع کا جب مقابلہ ہوا شیطان کے ساتھ، یا اس کے ٹیمپٹیشن جو ہے آزمائشیں لے کے آیا، تو وہ آزمائش لے کر تو یسوع نے یہی صرف آگے جواب نہیں اس کا دیا، بلکہ اس نے کہا کہ اٹ از ریٹن، یہ لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا رہے گا بلکہ اس کلام سے جو خداوند کے منہ سے، یعنی اس نے کہا کہ یہ لکھا ہے۔ اس نے اپنی باتیں نہیں کی، بلکہ جو لکھا تھا وہی جو ہے آگے شیطان کو جو ہے وہ بتا دیا۔ اسی طرح ہم لوگوں نے بھی کیا کرنا ہے کہ جو باتوں میں نہیں پڑھنا، بلکہ جو لکھا ہے وہی ہم نے۔ اور آگے چل کے دیکھتے ہیں، بلکہ خداوند شیطان کو اس کو کہہ رہا ہے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے، عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا۔ مقصد یہ ہے کہ وہ خود کو کیا کہتا تھا، کیا میں نے یسایہ 14 باب میں نے کیا کہا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، اور ادھر جو ہے وہ خود جاتا تھا خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، اور ادھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کو بھی سیم ہی سبق جو ہے وہ دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تم خدا کی مانند جو ہے وہ بن جاؤ گے۔ مقصد ہے سیم ٹو سیم اسٹریٹجی ہے وہ اس وقت بھی استعمال کی اور آج بھی وہ استعمال جو ہے وہ کرتا ہے، اس لیے ہمیں جو ہے وہ بڑا بچنے کی جو ہے وہ ضرورت۔ اور کیا ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں نے کھایا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں جو ہے وہ مارے گئے، اور خداوند نے ان کو کیا کیا، حتیٰ کہ اس جگہ سے جو ہے وہ نکالا۔ لیکن اب خداوند نے کیا کیا کہ خداوند نے جب انسان کو بنایا تھا، پیدائش اس کا 1 باب 26 آیت تو لکھا ہے، آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ اور صورت پہ بنائیں، آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ اور صورت پہ بنائیں۔ اور خداوند نے اپنی شبیہ اور صورت جو ہے اس کے اوپر جو ہے انسان کو جو ہے وہ بنایا، اور جب انسان کو بنایا
تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کو دیکھتے ہیں تو خدا کیا ہے؟ باپ اور بیٹا اور پاک روح، یعنی فادر، سن اینڈ دا ہولی گوسٹ، تین جو ہیں وہ ایک ہیں۔ اور اسی طرح ہی جب خدا نے انسان کو بنایا تو اس کو بھی تین حصوں پہ جو ہے وہ مشتمل ہے۔ آج انسان جو ہے وہ تین حصوں پہ جو ہے مشتمل ہے، یعنی باڈی، سول اینڈ اسپرٹ۔ اور جس کو اگر یونانی میں دیکھیں، گریک میں لکھا ہوا ہے، سوکے لفظ آیا ہے، سوکے لفظ ہے ریفر ٹو اے سول لائف، ہماری سولش لائف جو ہے، جان لائف جو ہے، سولش لائف، اس کے لیے سوکے لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد زوئے لائف جو ہے، اٹرنل لائف جو ہے، اس کے لیے استعمال ہوا ہے، زوئے لائف، ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس کے لیے۔ پھر اس کے بعد لفظ تیسرا آیا بایوس، بایوس جو ہے ہماری بایولوجیکل زندگی جو ہے، بایوس سے ہے نیچرل جو ہماری لائف ہے اس کے، یعنی خدا جو ہے وہ ٹرائی یون گاڈ ہے، یعنی ٹرائی یون گاڈ، فادر، سن اینڈ دا ہولی گوسٹ، یا جس کو ہم تثلیث بھی کہتے ہیں۔ تو اس طرح جب خدا نے انسان کو پیدا کیا تو خدا نے انسان کو بھی ٹرائی پارٹائٹ بینگ پیدا کیا، یعنی تین حصوں پہ جو ہے وہ پیدا کیا۔ اور جب اس نے حکم توڑا، جب اس نے پھل کھایا اور حکم توڑا، تو یہ نہیں کہ انسان صرف ایک حصے میں جو ہے وہ مر گیا، بلکہ تین حصوں میں جو ہے وہ مر گیا تھا، تینوں حصوں میں جو ہے وہ مر گیا۔ کیونکہ اس نے، جو شیطان ہے، اس نے وعدہ کیا کیا تھا؟ اس نے کہا کہ یہ باڈی کے لیے کیا ہے؟ اچھا ہے، یعنی کھانے کے لیے کیا ہے؟ اچھا ہے، یعنی تینوں پہ اٹیک جو ہے وہ ہوا ہے، باڈی، سول اینڈ اسپرٹ۔ یعنی کھانے کے لیے کیا ہوا؟ اچھا ہے، باڈی کو شو کرتا ہے۔ پھر اس کا سول پارٹ جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، آنکھیں جو ہیں وہ تمہاری کھل جائیں گی، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اسپرٹ پارٹ جو ہے اس میں کہتا ہے تو خدا تعالیٰ کی خدا جو ہے وہ بن جاؤ گے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تینوں حصے جب انہوں نے گناہ کیا یا انہوں نے حکم عدولی کی تو تینوں حصوں پہ اٹیک ہوا، اور تینوں حصے جو ہیں ان کے خراب جو ہے وہ ہو گئے۔ اور آج جو ہے تینوں حصوں کو دوبارہ جو ہے ریپلیس کرنا یا اس کو دوبارہ جو ہے نیا بنانا جو تھا وہ بڑا ضروری ہے۔ اور جب وہ تینوں حصے نئے بنتے ہیں پھر انسان جو ہے وہ خدا کے قابل جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ پہلا گناہ جو ہے وہ کدھر سے گیا؟ باہر سے اندر سے جو ہے گیا۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ آج جو اگر ہم کافی ڈاکٹر نرسز جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم دیکھیں تو آج انفیکشن جو ہے کدھر سے ہمارے اندر جاتا ہے؟ باڈی پارٹ سے جو ہے، یا سانس لینے سے یا دوسرے حصوں سے جو ہے چلا جاتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے چونکہ آپ دیکھیں کہ باغ عدن میں تو کوئی ایسی بیماری تھی نہیں، کوئی انفیکشن تھا ہی نہیں، تو اس وقت جو ہے وہ کدھر سے گیا؟ اس وقت جو ہے کان کے راستے جو ہے پہلا گناہ انفیکشن جو ہے باڈی میں گیا، کیونکہ جب اس نے کلام کیا تو کلام اس کے کانوں میں گیا اور کلام کا سیڈ جو ہے اس کے اندر بویا گیا۔ اور اسی لیے آج ہمیں بڑی ضروری ہے کہ ہمیشہ پربھو کا بچن جو ہے وہ سنتے رہیں، اور اسی کا بیج جب ہم اندر بویا جائے گا اور وقت پر وہ اگے گا اور بہت سا پھل لائے گا۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ ہم لوگوں نے جو ہے سننا ہے۔ تو آج تینوں پارٹ جو ہیں کیا ہوا؟ وہ مر گئے، گناہ کے ساتھ جو ہے ان کا رابطہ جو ہے وہ ہو گیا، اور تینوں حصے جو ہیں ہم دیکھتے ہیں وہ خراب ہو گئے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا دو قسم کی موت ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ کون سی موت؟ ایک روحانی آتمائی موت جو ہے، انسان اسی وقت خداوند کی جو جلال ہے، اس کا جو گلوری ہے وہ ڈپارٹ ہو گئی۔ اور پھر دوسری موت جو ہے، جو آج موت جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ رومیو 5 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہوا ہے، رومیو اس کا 5 باب اور اس کی 12 آیت، رومیو 5 باب 12 آیت میں لکھا ہے، جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب میں پھیل گئی کیونکہ سب نے گناہ کیا۔ یعنی کیا لکھا ہے؟ ایک آدمی نے گناہ کیا تو سب نے گناہ کیا، یعنی آدم نے گناہ کیا تو چونکہ ہم اس کی نسل ہیں، اس کا خون ہم میں، تو سب نے کیا کیا؟ سب نے جو ہے وہ گناہ کیا۔ اور اس کا جو ہے آگے چل کے موسوی شریعت میں دیکھتے ہیں، دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور لائف فار لائف جو ہے وہ دینی بڑی ضروری تھی۔ کیوں ہم، کبھی آپ نے سوچا کہ کیوں ہم کسی کی جان نہیں لے سکتے؟ وجہ یہ ہے، کسی کو قتل کرنے کی یا مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ ہم کسی کو پیدا نہیں کر سکتے تو ہم اس کو مار بھی نہیں سکتے۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ پیدا کرنے والا پرمیشور ہے، خدا ہے، وہ پیدا کرتا ہے،
وہی مارتا ہے. ہم لوگ جو ہیں ہمیں اجازت نہیں ہے, اور اسی لیے خداوند نے کہا کہ تو قتل نہ کرنا, یہ حکم تھا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جو قتل کرے وہ قتل کیا جائے. تو یہ جو ہے چلتے ہیں. اب جو ہے وہ پرفیکٹ سیکریفائس جو ہے اس کی کیا ضرورت تھی؟ پرفیکٹ سیکریفائس کی ضرورت اس لیے تھی تاکہ جو رابطہ ٹوٹ گیا ہے اس کو جو ہے بحال کیا جا سکے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے جب گناہ ہو گیا تو ہمارے اور باپ کے درمیان جو ہے وہ گیپ جو ہے وہ آ گیا, ایک گیپ آ گیا ہے, اور اس گیپ کو بحال کرنے کے لیے, اس گیپ کو برج کرنے کے لیے, اس کے اوپر پل بنانے کے لیے لازمی ہے وہ جو رابطہ ٹوٹ گیا اس کو رابطہ جو ہے بحال کیا جائے, اور اس کے لیے خداوند جو ہے سیکریفائس جو ہے وہ مانگتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ سیکریفائس جو ہے وہ ہوئے گی. یہ سیکریفائس جو ہے اس کو ابھی ہم خداوند کے کلام میں دیکھیں وہ کتنا ضروری تھا کہ وہ سیکریفائس جو ہے وہ کی جائے. ابھی ہم دیکھیں, میرے ساتھ نکالیں کہ خدا نے کیا کیا کہ جب انسان کو پیدا کیا. آئے میرے ساتھ نکالیں پیدائش اس کا 2 باب اور اس کی 7 آیت جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. پیدائش 2 باب اس کی 7 آیت لکھا ہے, اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا تھم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا. ابھی ہم اس کو اگر ہم دیکھیں تو انسان کیا ہوا؟ جیتی جان ہوا. اور پہلے میں نے آپ کے ساتھ جو ہے ایک آیت جو ہے وہ شیئر کی تھی احبار میں سے کہ جسم کی جان جو ہے وہ خون میں ہے, ایسی شیئر کی تھی نا. آئے میرے ساتھ نکالیں احبار اس کا 17 باب, احبار اس کا 17 باب جو ہے دوبارہ اس کو ہم دیکھیں گے. احبار اس کا 17 باب, احبار لیویٹیکس چیپٹر 17, اور ادھر لکھا ہے اور کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے, کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے, اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو, کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے. اس جگہ پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ خدا نے کیا کیا ہے کہ پہلے اس نے حکم دیا کہ وہ میرے لیے کیا کریں؟ مقدس بنائیں. مقدس بنانے کا کیا مقصد تھا؟ تاکہ میں ان کے ساتھ کیا کروں؟ سکونت کروں, ان کے ساتھ میں رہوں. خداوند نے حکم دیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے خداوند آج چاہتا ہے, پھر اس کے بعد خداوند نے انسان کو جو ہے جب دیکھ رہے ہیں کہ خداوند نے انسان کو پیدا کیا, اور جب خداوند نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوا کہ وہ جیتی جان جو ہے وہ ہو گیا. لیکن بات یہ ہے کہ جب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا آدم جو ہے اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے گناہ جو ہے کیا, اور اب ضرورت ہے کہ دوسرا آدم جو ہے اسی جگہ پہ جو ہے وہ آئے. آئے میرے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹرانومی جو ہے اس کو دیکھیں گے. ڈیٹرانومی چیپٹر 18, استثناء اس کا 18 باب اور اس کی 10 اور 11 آیت. استثناء, کیونکہ بات یہ ہے کہ خداوند جو ہے وہ سیکریفائس جو ہے وہ مانگتا ہے, لیکن وہ انسان کی سیکریفائس جو ہے وہ نہیں مانگتا, کیونکہ عام جو ہے قربانی, انسان کی قربانی, آپ نے یاد ہوگا کہ خدا نے کہا تھا کہ ابراہیم کو جو تیری سب سے پیاری چیز ہے تو اس کی قربانی دے, اور اس نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے کو لیا اسحاق کو اور جا کے قربانی کرنے کے لیے چلا گیا. حالانکہ خداوند جو ہے اس نے تو منع کیا ہوا ہے انسان کی قربانی کرنے, وہ کیسے قربانی لے سکتا تھا؟ وہ تو ایک ٹیسٹ تھا جس میں وہ کامیاب ہوا, اور خداوند نے جو ہے اس کو برکت دی. میرے ساتھ نکالیں استثناء اس کا 18 باب اور اس کی 10 اور 11 آیت جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. لکھا ہے, تجھ میں ہرگز کوئی ایسا شخص نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے, یا فالگیر یا شگون نکالنے والا یا افسونگر یا جادوگر یا منتری یا جنات کا آشنا یا رومال یا ساحر ہو, کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں, اور انہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے. خداوند نہیں چاہتا کہ قربانی جو ہے وہ دی جائے. مقصد یہ ہے کہ یہ خداوند نے جو ہے ایسا حکم جو ہے وہ نہیں دیا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کیا ہوا کہ جو ہے وہ آج بھی وہی کام جو ہے وہ کرتے جو خداوند کی مرضی کے خلاف ہیں. آج وہ کام جو ہے وہ کرتا ہے, لیکن خدا چاہتا ہے
کہ جو ہے وہ کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر رائچس کو دیکھیں تو ہابل جو تھا، ہابل بھی ایک رائچس آدمی تھا، رائچس تھا، تو اسی لیے شیطان جو ہے اس نے خداوند نے کہا تھا کہ اگر ہم دیکھیں پیدائش 3 باب اس کی 15 آیت میں، تو ادھر لکھا ہوا ہے کہ سیڈ آف وومن، جو عورت سے پیدا ہوگا کیا کرے گا؟ شیطان کے سر کو جو ہے وہ کچلے گا. اور اسی لیے اس نے دیکھا کہ میرے سر کو کچلنے کے لیے ہو سکتا ہے یہ ہابل جو ہے یہ رائچس آدمی ہے، تو اسی نے کیا کیا؟ اسی کو جو ہے وہ قتل کروا دیا. مقصد یہ، اور اس کے بعد ایک حوالہ ہمیں اور ملتا ہے کہ قائن جو ہے جب اس کو خدا نے پنشمنٹ دی اور وہ وہاں سے چلا گیا تو نوت کے علاقے میں جو ہے وہ چلا گیا. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو آدم کی اولاد تھی اس جگہ پہ وہ پاک اولاد تھی، انہوں نے جو ہے وہ گناہ کے بغیر اولاد تھی. لیکن بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر وہ گناہ کے بغیر اولاد ہوتی تو پھر یسوع کے آنے کی ضرورت نہ ہوتی کہ ادھر سے یہ کسی آدمی کو لیتے اور اس کی سیکریفائس جو ہے وہ کر لیتے، کیونکہ وہ پاک تھے. لیکن وہ بھی آدم کی اولاد تھی، اس لیے کیا تھا کہ وہ بھی آدم کی طرح ہی تھے، اس لیے وہ بھی پرفیکٹ سیکریفائس جو ہے وہ نہ ہوتی. اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ پرفیکٹ سیکریفائس جو ہے وہ مانگتا ہے. رومیو 3 باب 23 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے. یعنی جسم جو ہے وہ مرنا شروع ہو گیا. اس سے پہلے آدم میں دیکھ رہے نہ کوئی بیماریاں، نہ مری، نہ خونخوار جانور، نہ اور قسم کا وائلنس تھا. لیکن جیسے ہی حکم عدولی ہوئی اور مرنا انسان شروع ہو گیا اور اس کے بعد سارے کام جو ہے وہ شروع ہو گئے. اب خداوند نے کیا کیا کہ اٹونمنٹ، کفارے کا جو ہے وہ انتظام جو ہے وہ کیا. کفارے کا کیا مطلب ہے؟ کفارہ جو ہے، جو لفظ اٹونمنٹ، ڈھانپ دینا. ویری گڈ، زوردار تالی بھائی کے لیے. اچھا، کفارے کا مطلب ہے ڈھانپ دینا، کور کر دینا. ٹھیک ہے، اس لیے اس کا مطلب سیکریفائس، آف کورس اٹونمنٹ سیکریفائس ہی ہم دیتے ہیں، قربانی کرتے، لیکن وہ جو اس کا خون ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ڈھانپ دیتا ہے، کور جو ہے وہ کر دیتا ہے. اس لیے خداوند نے جو ہے، میں نے پہلے کیا کیا؟ ٹیمپریری سیکریفائس جو ہے وہ شروع کر دی. کس کی؟ حیوانوں کی جو ہے اینیمل سیکریفائس جو ہے وہ شروع ہوئی. اور وہ کس وقت شروع ہوئی؟ جب خدا نے خود شروع کی. اس کے بعد موسوی شریعت میں ہم دیکھتے ہیں خدا نے موسیٰ کو جو ہے حکم دیا اور وہ چلتی رہی جب تک یسوع جو ہے وہ نہیں آیا. لیکن آج اس قربانی کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو پرفیکٹ سیکریفائس ہے وہ یسوع مسیح کی ہے، جس نے ایک دفعہ قربانی کر دی تو ہمیشہ کے لیے قربانیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں. آج ہمیں جو ہے سیکریفائس یا اس قربانی جو ہے اس کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے. اٹونمنٹ آج جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے انوسینٹ بلڈ جو ہے وہ چاہتا ہے. ایک بات جو ہے ہم یہ بھی دیکھنا ہے کہ خدا نے اینیمل سیکریفائس جو ہے اس کی اجازت جو ہے وہ کیوں دے دی. یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ سب نے گناہ کیا. جب آدم نے گناہ کیا تو اس کے اندر تو سبھی آتے ہیں، جانور بھی جو ہیں وہ بھی اسی میں ہی جو ہے وہ آ جاتے ہیں. اس کے بعد خونخوار جانور جو ہے وہ پیدا ہوئے. لیکن اس میں ہمیں ایک چیز کا پتہ چلتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب آدم نے گناہ کیا تو آدم جو ہے وہ پیدا کیا گیا تھا ٹرائیپارٹائٹ بینگ. جس طرح باپ اور بیٹا اور القدس ہیں، اسی طرح جو انسان کو جب خدا نے پیدا کیا تو وہ بھی کیا ہے؟ جسم، جان اور روح ہے. اور جب یہ چونکہ اس میں سول پارٹ ہے اور اسی لیے اس کا جو ہے وہ سب نیچے جو ہے ہمارا گناہ. لیکن جب خدا نے جب جانور جو ہیں ان کو پیدا کیا اور ان کو ایسے خدا نے بنا دیا اور آدم کے پاس لے کے آیا اور جو اس نے ان کے نام رکھے وہی ان کے نام جو ہیں وہ آج تک ہیں. مقصد کیا ہے کہ ان کو ایسے پیدا کیا جس طرح آدم کو پیدا کیا، یہ اس کے نتنوں میں اپنا دم جو ہے وہ پھونکا ہے، اس طرح ان کے اندر وہ پارٹ جو ہے جو سول پارٹ ہے وہ نہیں ہے. اسی لیے یہ خداوند نے ان کا خون جو ہے ٹیمپریری طور پہ بہانے کی اجازت جو ہے وہ دے دی کہ اس کا ان کا خون جو ہے وہ بہایا جائے اور اٹونمنٹ اور کور جو ہے وہ کفارہ جو ہے وہ دیا جائے. لیکن آج ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جب آدم کو بنایا، یہ دم جب لفظ اس کے نتنوں میں کیا کیا؟ دم جو ہے وہ پھونکا. لیکن دیکھنا یہ بھی ہے کہ ہم نے یہ جس کو ہم لوگ دم کہہ رہے ہیں کہ اس کے نتنوں میں دم جو ہے وہ پھونکا،
تو دیکھنا یہ کہ کس طرح اس کے اندر جو ہے یہ بلڈ جو ہے انسان کے اندر جو ہے وہ کیسے پیدا ہوا. اب بات یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں اس کے نتھنوں میں کیا دم پھونکا. جو لوگ ہم لوگ ادھر رہتے ہیں، عرب میں رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ دم کیا مطلب ہے؟ بلڈ. اب اس کو جو ہے اس کے لیے لفظ جو آیا ہے وہ نفش جو ہے، نفش جو لفظ ہے عبرانی کا، اور وہ جو ہے اس کا مطلب ہی جو ہے وہ بلڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا نے اس کے اندروں نفش، جب اس کے اندر دم یعنی پھونکا، تو یہ جو اس کی وینز جو ہیں، یہ جو آرٹری وینز جو ہمیں آج بلڈ جو نظر آتا ہے، تو جب اس کے اندر وہ دم گیا ہے تو وہ بلڈ جو ہے وہ ایسے رواں دواں جو ہے وہ جیتی جان ہوا. اور اسی لیے جسم جو ہے اس میں اگر بلڈ ہے، دم ہے، تو انسان جو ہے وہ جیتا ہے، ادروائز جو ہے وہ انسان جو ہے وہ مر جاتا ہے. تو آج ہم خداوند کا شکر کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا دم پھونکا. لیکن جب اس نے گناہ کیا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے وہ جو ہے خداوند سے دور جو ہے ہو گیا. آئے میرے ساتھ نکالیں ایک حوالہ ہم دیکھیں گے کہ عبرانیوں اس کا 10 باب، عبرانیوں 10 باب اس کی ایک آیت جو ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں. عبرانیوں 10 باب اس کی ایک آیت، اس کی 5 آیت، عبرانیوں 10 باب اس کی 5 آیت جو ہے دیکھیں گے. عبرانیوں 10 باب اس کی 5 آیت. اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے، تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا. مقصد کیا ہے کہ قربانی کے لیے خداوند نے ایک بدن جو ہے وہ تیار کیا تاکہ ہماری جو پرفیکٹ سیکریفائس جو ہے وہ خداوند میں ہمارے لیے جو ہے وہ ہو سکے. یسوع کے بارے میں ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ کس کے بارے دیکھ رہے ہیں؟ یسوع کے بارے، کہ یسوع جو ہے وہ آئے گا. خدا نے آدم کو جو ہے، ہم آدم کا دیکھ رہے تھے کہ خداوند نے اپنی شبیہ اور صورت پہ جو ہے اس کو پیدا کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ خدا نے کیا کہ جب گناہ ہو گیا تو اس کے لیے پرفیکٹ سیکریفائس کی ضرورت تھی، اور پرفیکٹ سیکریفائس جو ہے وہ کہیں نہیں مل رہی تھی. اس لیے لازمی تھا کہ خداوند خود جو ہے وہ انتظام کرے. اور یہ سب سے پہلا وعدہ جو تھا خدا نے خود ہی جو ہے وہ کر دیا تھا. پیدائش میں اگر ہم دیکھیں، پیدائش 3 باب اور اس کی جو 15 آیت ہے، ادھر خداوند نے وعدہ کیا تھا. ادھر دیکھیں، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. یہ خداوند نے خود پیشن گوئی جو ہے اس جگہ پہ کی، اور اس کے بعد خداوند نے وعدہ آگے چل کے یسوع میں جو ہے وہ پورا جو ہے وہ کیا. اب بات یہ ہے کہ جب یسوع آیا تو اس کا ہم دیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے کہ یسوع جو ہے وہ دوسرا آدمی ہے. پچھلا آدم، بلکہ بائبل جو ہے اس کو بتاتی ہے کہ پچھلا آدم، پہلا آدم جو ہے اس نے گناہ کیا، پچھلا آدم یعنی سملر. اب ادھر خاص بات جو ہے وہ یہ نوٹ کرنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ آدم کا جو خون تھا، لہو کی ساری بات ہو رہی ہے نا. اب جو آدم کا لہو تھا کس وقت؟ جب باغ عدن میں تھا. اب یسوع کا لہو جو ہے سیم ٹو سیم جو ہے اسی طرح ہی اس کا لہو ہوئے گا تاکہ اس کی جگہ پہ وہ سیکریفائس یا قربانی جو ہے وہ کر سکے. اس لیے اس چیز کو بڑا نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ سیم ٹو سیم جس طرح خدا نے آدم کو کریٹ کیا اور پیدا کیا اور اس کے نتنوں میں اپنا دم پھونکا، اسی طرح یسوع کا جو لہو ہے سیم اسی طرح کو ہوئے گا تاکہ ایک آدم کے لیے جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ دے سکے. اب اس کو دیکھنے کے لیے میرے ساتھ نکالیں کچھ حوالے ہیں، میں دیکھوں گا. آئے میرے ساتھ نکالیں پہلا کرنتھیوں فرسٹ کرنتھیوں اس کا 15 باب اور اس کی 45 آیت. پہلا کرنتھیوں
اس کا 15 باب اور 45 آیت، اس کو خدا کے کلام سے ہم لوگ دیکھیں گے۔ پینتالیس آیت لکھا ہے، چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا۔ مقصد یہ ہے کہ پہلا جو تھا، پہلا آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا۔ یعنی نفس میں اور روح میں جو ہے وہ فرق ہے۔ ہم اس پہ جو ہے اس پہ ڈیٹیل میں یا اس کو زیادہ ہم اندر نہیں جائیں گے، لیکن موٹا موٹا جو ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ دوسرا آدم جب آئے گا وہ بالکل آدم کی طرح ہی ہوئے گا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جس طرح ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں اسی طرح کماری مریم سے وہ پیدا ہوگا، ایک انسان کی مانند ہوگا، اور کیا کرے گا کہ ہمارے گناہوں کو جو ہے وہ اٹھائے گا۔ کیونکہ اگر اس کو ہم لوگ دیکھیں تو کیا ہوا کہ جب یسوع آیا تو اس کی ماں مریم جو تھی وہ کنواری تھی، کنواری مریم سے جو ہے وہ پیدا ہوا۔ کنواری سے پیدا ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، لیکن اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس کا جو باپ تھا ایکچولی یسوع کا، وہ خدا تھا۔ خدا جو ہے وہ اس کا آسمانی باپ تھا۔ کوئی یعنی ماں مریم جو ہے یعنی اس کے وہ کماری تھی جب یسوع جو ہے وہ پیدا ہوا۔ آئے میرے ساتھ نکالے لوکا رسول کی انجیل، اس کا 2 باب 48 آیت۔ یہ تو بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ لکھی ہے۔ یسوع خود جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ آسمان پہ ہے۔ آئے میرے ساتھ نکالے لوکا اس کا 2 باب اس کی 48 آیت۔ لوکا اس کا 2 باب 48 آیت میں لکھا ہوا ہے، وہ اسے دیکھ کر، یہ کیا ہوا، یہ واقعہ اس وقت ہے جب یسوع ان سے جو ہے وہ علیحدہ رہ گیا، اور وہ یسوع کو ڈھونڈتے ہوئے آئے ہیکل میں، اور وہ بزرگوں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اس وقت، اور وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے، اور اس کی ماں نے اسے کہا، بیٹا تو نے کیوں ہم سے ایسا کیا؟ دیکھ تیرا باپ اور میں کڑتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے تھے۔ اب یسوع کا جواب سنیں، اس نے ان سے کہا، تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ اس نے اپنے ماں اور باپ کو بڑے پیار کے ساتھ، یعنی ان کو ایک سائیڈ پہ جو ہے وہ کر دیا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ میرا باپ ایکچولی جو ہے وہ خدا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی 49 آیت جو ہے، ہاں میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا جو ہے وہ باپ جو تھا وہ آسمانی باپ تھا۔ فزیکلی طور پہ یقیناً اس نے جسم جو ہے وہ لینا تھا، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، یہ ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ اور 14ویں آیت میں، یوحنا پہلا باب 14ویں آیت، اور کلام مجسم ہوا، یعنی اس کا مجسم ہونا یا تجسیم یا اس کا مجسم ہونا جو تھا وہ بڑا ضروری تھا۔ لیکن ایکچولی جو ہے وہ اس کا آسمانی باپ جو ہے وہ جس کا خود جو باپ ہے وہ آسمانی تھا۔ کیونکہ اس کو اگر ہم دیکھیں، میرے ساتھ نکالے لوکا اس کا 1 باب 35 آیت، لوکا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 35 آیت کو اگر ہم دیکھیں، لکھا ہے، اور فرشتہ نے جواب میں سے کہا، یہ مریم کے ساتھ جو ہے بات چیت، جب ماں مریم کے ساتھ ڈائلاگ ہوا فرشتے کا، جبرائیل فرشتہ جب اس کے پاس آیا ہے تو اس وقت بات چیت ہوئی، اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ مقصد یہ وہ مولود ہے جو پیدا ہونے والا ہے وہ خدا کا بیٹا جو ہے وہ کہلائے گا۔ اس لیے ابھی ہم دیکھتے کیا ہیں کہ ٹھیک ہے، یوسف جو تھا اس کا فوسٹر فادر تھا، یعنی مریم کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی تھی، لیکن یوسف جو ہے اس کا باپ نہیں تھا، بلکہ خدا جو ہے وہ اس کا باپ ادھر ہمیں پتہ جو ہے وہ چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک چیز کو جو ہے وہ ہم اور بھی دیکھیں گے، آگے چل دیکھتے ہیں کہ
ماں مریم سے جو پیدا ہونا تھا اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا جاؤں کہ اگر ہم دیکھیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ماں سے پیدا ہوتا ہے، یہ نیچرل جو برتھ ہے اس کی، اور یسوع کا بھی نیچرل برتھ ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری تھا. لیکن ماں مریم جو ہے اس نے جو کام کیا وہ ایز اے سیروگیٹ مدر جو ہے وہ کام کیا ہے. سیروگیٹ جو ہے وہ ہم لوگ کہتے ہیں، یعنی فار ایگزامپل پچھلے دنوں میں کیا ہوا کہ میکسیکو میں ایک ہسبینڈ اینڈ وائف تھے، اور وہ جو ہے دونوں بچہ جو ہے وہ پیدا نہیں کر پا رہے تھے. ان کی کچھ پرابلم تھی، یا اس کی جو لیڈی تھی اس کی جو بچے دانی اس میں کچھ پرابلم تھی. اب باقی اس کا سسٹم صحیح تھا، تو اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کا خواہش تھی کہ بچہ بھی ان کا ہو اور دونوں کا ہو. انہوں نے کیا کیا، اس کی ماں جو ہے اس نے اپنی باڈی جو ہے ان کو آفر کر دی، اور اس ماں نے کہا کہ میں آپ کے لیے جو ہے وہ بچہ پیدا کروں گی. اب ماں تو جو ہے اس کا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی تھی، اب وہ جو ہے لازمی ہسبینڈ ہو تو اس کا بچہ ہو. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو اس کی بیٹی تھی اور اس کا جو داماد تھا یا اس کا جو ہسبینڈ تھا، انہوں نے کیا کیا کہ اس کا جو وہ ایگ ہے اس کو لیا، اور ادھر سے جو اووم ہے جو لڑکی ہے جب میچور ہوتے ہیں ان کو لے کے، تو وہ کیا ان کو جو ایک چیز ہوتی ہے اس میں فرٹیلائز کرتے ہیں، اس کو فرٹیلائز کر کے تو ان کا جو ماں کی جو اس کی ماں کا رحم تھا اس میں انہوں نے کیا اس کو رکھ دیا. اور وہ پورے 9 مہینے کے بعد نیچرلی طور پہ جو بچہ جو ہے وہ پیدا ہوا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہی خداوند نے جب ماں مریم ہے اس کے اندر بھی خداوند نے ایسے ہی کیا کہ سارا کچھ جو تیار کر کے ماں مریم کے اندر جو ہے وہ فرٹیلائز کر کے سارا کچھ جو ہے اپنا پاک روح جو ہے وہ بھیج دیا، اور وہ بچہ جو ہے وہ پیدا ہوا. خداوند نے اس دنیا میں دو دفعہ جو ہے چیزیں ادھاری مانگ لی. سب سے پہلے جب یسوع نے پیدا ہونا تھا تو اس وقت ماں مریم کا رحم جو تھا اس نے 9 مہینے کے لیے ادھارا مانگ لیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مر گیا تو اس نے یوسف جو ارمیتیا کا رہنے والا تھا اس سے 3 دن کے لیے جو ہے 3 دن کے لیے قبر جو ہے وہ ادھاری مانگ لی. لیکن یہ بات ہے کہ جو بھی اس کو خداوند کو دے دیتا ہے خداوند ضرور ان کو برکت جو ہے وہ دیتا ہے. اس لیے آج اگر خداوند ہم سے کچھ مانگتا ہے تو اگر ہم اس کو دے دیں گے تو خداوند ہمیں ضرور برکت جو ہے وہ دے گا. اور ہم مریم کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بھی خدا نے بعد میں بیٹے اور بیٹیاں دیں، اور یوسف اور ارمیتیا کا بھی دیکھ لیں تو اس کا آج بھی دونوں کے نام آج بائبل میں موجود ہے، اور رہتی دنیا تک ان کے نام جو ہیں وہ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے خداوند کے لیے کام جو ہے وہ کیا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسکالر جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب ماں مریم کی ڈیلیوری ہوئی ہے، تو تھوڑا سا نالج دینا مانگ رہا ہوں کہ جب اس کی ڈیلیوری ہوئی تو کہتے ہیں کہ پینفل ڈیلیوری تھی، اس میں درد نہیں ہوا. وجہ یہ تھی کہ وہ خدا کی طرف سے تھا سارا کچھ. کیونکہ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو پیدائش اس کا 3 باب میں کیا کہا تھا کہ تو درد کے ساتھ جو ہے وہ بچہ جنے گی، ایسے ہی لکھا ہوا ہے نا. تو عام ڈیلیوری جو ہے وہ درد کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ خدا کا انتظام تھا، خدا کا سارا کام تھا، اس لیے پین لیس ڈیلیوری جو ہے وہ ہوئی، اور اس لیے بھی خداوند کا جو ہے وہ شکر کرتے ہیں. مقصد یہ خداوند اب یسوع جو ہے وہ کنواری مریم سے جو ہے وہ پیدا ہوا. اب یسوع کا ایک اگر ٹائٹل دیکھیں تو ایک ٹائٹل جو ہے وہ کیا ہے؟ سن آف مین، یعنی ابن آدم جو ہے اس کا ٹائٹل جو ہے وہ دیا گیا ابن آدم. یسوع کے پاس 3 ٹائٹل تھے. ایک یسوع کے پاس ٹائٹل تھا ابن آدم، اور ایک ہے ابن خدا. ابن خدا اس لیے ہے کہ خدا کا بیٹا تھا، اور چونکہ مریم سے پیدا ہوا اس لیے اس کا ابن آدم ہے. اور اس کے بعد داؤد کی کرسی پہ ہمیشہ تک اس نے حکومت بھی کرنی تھی، اس لیے اس کا جو ایک ٹائٹل ہے ابن داؤد بھی جو ہے اس کا ٹائٹل. یہ تینوں ٹائٹل کا ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری تھا. اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کے پاس تینوں ٹائٹل جو تھے وہ تھے. اب شکر ہے خداوند کا کہ خداوند کے پاس ایک انکرپٹیبل یعنی پاک خون موجود ہے جس کی وہ سیکریفائس جو ہے وہ کرے گا، اور یہ سیکریفائس جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے سیکریفائس جو ہے وہ ہو جائے گی. اس لیے خداوند کا جو ہے وہ شکر کرتے ہیں. یسوع کی پیدائش جو ہوئی، اور یسوع کی پیدائش جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی ضروری ہے آج، اور یہ پرفیکٹ سیکریفائس اس وقت خداوند کے پاس جو ہے وہ موجود تھی. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. 2-3 منٹ کے لیے جو ہے وہ آپ چائے پی لیں تاکہ آپ کا جو ہے وہ کنسنٹریشن جو ہے وہ خراب نہ ہو.
اس جگہ پہ پہنچے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا، لیویٹیکس چیپٹر 17 ورس جو ہے 10 11 جو ہے اس میں ہم دیکھا ہے 17 باب اس کی 11 آیت میں کیا لکھا تھا، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے واسطے جو ہے کے لیے جو ہے اسے تم کو دیا ہے کہ تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ یہ جو ہماری سنیلی آیتیں ان کو بار بار جو ہیں ہم لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، اور آگے چل کے ہم لوگوں نے خدا کے کلام میں یہ بھی دیکھا تھا کہ وی ہیو اوور کم بائی دا بلڈ آف دا لیمب اینڈ دا ورڈ آف آور ٹیسٹمنی، مکاشفہ میں جو ہیں وہ ہم نے دیکھا تھا۔ اور آج ہم گہرائی سے کلوری کے بارے میں جو ہیں خدا کے کلام میں کلوری جو ہے اس میں دیکھیں گے کہ خون جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیوں خداوند یسوع مسیح کا خون بہایا جانا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس طرح کی ٹیچنگ جو ہے عام ہمیں جو ہے ماحول میں نہیں ملتی، اسی لیے میں نے یہ ارینج کیا کہ ہم خصوصی طور پہ یسوع کا لہو جو ہے اس کو ہم دیکھیں، تاکہ اور زیادہ ہمارا ایمان جو ہے وہ پکا ہو جائے۔ کیونکہ جب ہم میں آپ کو بات بتاؤں کہ کئی لوگ جو ہیں وہ ابھی تک ریڈی نہیں تھے کہ بپتسمہ لیں، تھوڑا تھوڑا کلام پڑھتے اور دوسرے مذہب سے، لیکن جب میں نے ان کو یسوع کے لہو کے بارے میں یہ ساری باتیں بتائیں تو شکر ہے خداوند کا ایک دم انہوں نے یسوع کو قبول کر لیا۔ مقصد یہ ہے کہ ان کو ریئلٹی اس کی جو اس کی ریئلٹی ہے اس کا جب پتہ چل گیا کہ یسوع کا خون بہانا جو ہے کتنا ضروری تھا، تو انہوں نے ایک دم جو ہے یسوع کو اپنا گرہن کیا۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آج اگر ہم دیکھیں تو صلیب کے ارد گرد جو ہے وہ پوری ہسٹری گھومتی ہوئی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ گو ہم نے ابھی یسوع کے بارے دیکھا کہ اس کا پیدا ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری تھا، لیکن اس کی پیدائش کے ساتھ ساتھ اس کا مرنا جو ہے وہ بھی بڑا ضروری تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ غور کریں کہ شیطان نے کئی دفعہ جو ہے یسوع کو مارنے کی کوشش کی۔ ابھی بچہ ہی تھا، 2 سال کی عمر کا تھا یا اس سے چھوٹا، تو اسی وقت ہیرودیس بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ 2 سال کے نیچے کے بچے جو قتل کیے جائیں۔ اور اس کے بعد مختلف اوقات پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کو جو ہے انہوں نے مارنے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد جب آزمائش آئی تو ہیکل کے کنگرے پہ لے گیا اور کیا کہا کہ مر جائے، پہلے ہی صلیب تک نہ جائے، صلیب سے جانے سے پہلے ہی جو ہے وہ اس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر آخر پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب یسوع صلیب کے اوپر تھا تو ادھر بھی نہیں چاہ رہا کہ وہ صلیب کے اوپر جان دے، بلکہ کیا کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا اور اپنے آتا ہی بچا تو نیچے آ جا تو ہم تجھے مان لیں گے۔ مقصد یہ تھا کہ اس کو نہیں چاہ رہا تھا کہ صلیب پہ وہ جان دے، لیکن یسوع کا صلیب پہ جان دینا جو ہے وہ بڑا ضروری تھا، اور اسی لیے یسوع نے جو ہے صلیب پہ جان جو ہے وہ دی ہے۔ اور اسی لیے آج اس کو خدا ہم کے کلام میں دیکھیں گے کہ بہت ہی ضروری تھا کہ اس کی وہ جان جو ہے اس جگہ پہ دے۔ عبرانیوں عبرانیوں کا خط اس کا 9 باب ہیبریوز چیپٹر 9 ورس 12 جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور لکھا ہوا ہے عبرانیوں اس کا 9 باب میں لکھا ہے، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ یعنی گناہوں سے کیا کیا خداوند یسوع مسیح نے ابدی خلاصی جو ہے وہ کرائی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اگر اس کی جو 22 آیت ہے اس کو دیکھیں تو لکھا ہے، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ مقصد یہ تھا کہ یہ سارا کام جو ہے خون بہانے کی وجہ سے جو ہے وہ ہونا تھا، اور اسی لیے یسوع نے خون جو ہے وہ بہایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ چاہتا تھا کہ یسوع جو ہے وہ قتل کیا جائے۔ انسان جو ہے وہ چاہتا تھا کہ یسوع جو ہے وہ قتل کیا جائے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں شیطان جو ہے وہ بھی چاہتا تھا کہ یسوع قتل کیا جائے۔ شیطان نے پوری ٹرائی کی، پہلے ٹرائی کی، پھر اس کے بعد صلیب پہ چڑھایا، اور آپ کو پتہ تاریکی ہو گئی کچھ عرصے کے لیے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کی فل ٹرائی تھی کہ وہ مارا جائے، لیکن کس طرح مارا جائے؟ بغیر صلیب کے جو ہے وہ مارا جائے۔ اور اس کے بعد خدا جو ہے، کبھی ہم نے نہیں سوچا خدا بھی چاہتا تھا کہ یسوع مارا جائے، اور اس کو ہم جو ہے اپنا یسایہ اس کا 53 باب جو اس میں دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد ادھر اس جگہ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں
کہ لیکن اس کے باوجود یسوع جو ہے اس نے مرضی جو ہے اپنے باپ کی جو ہے وہ پوری کی، کیونکہ اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں باغ گیتسمنی میں کہ یسوع نے کیا کہا کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن پھر بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور باپ نے جو چھوڑ دیا تھا، باپ کی مرضی یہی تھی کہ یسوع جو ہے صلیب پہ جائے، پیالہ اس نے ہٹایا نہیں، لیکن اس کی مرضی تھی کہ جو ہے وہ صلیب پہ جائے۔ اور اس کو جو ہم صلیب پہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یسوع جب صلیب کے اوپر تھا تو کیا چلا اٹھا تھا، وہ کہتا تھا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دی۔ مقصد یہ خدا نے اس کو چھوڑ دیا تھا مرنے کے لیے تاکہ وہ جان جو ہے وہ ہماری خاطر جو ہے دی۔ کون چاہتا تھا؟ آدمی جو ہے وہ انسان چاہتا ہے کہ یسوع مارا جائے، پھر اس کے بعد جو شیطان ہے وہ چاہتا ہے کہ یسوع مارا جائے، انسان جو ہے خدا جو ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ یسوع جو ہے وہ مارا جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع صلیب پہ جان دے رہا تھا تو اس وقت مختلف نشانات جو ہیں وہ ظاہر جو ہیں ہوئے۔ when Jesus was on the cross اس وقت کافی نشانات جو ہیں وہ ظاہر جو ہیں ہوئے۔ ایک نشان جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بھونچال آیا، قبریں جو ہیں وہ کھل گئیں، پھر پردہ ہیکل کا پردہ جو ہے وہ پھٹ گیا، اس کے علاوہ اندھیرا جو ہے وہ چھا گیا، مختلف واقعات جو ہیں وہ ہوئے۔ اور ابھی ہم جو ہیں ایک آئٹم جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے جو خصوصی طور پہ یہودیوں کے لیے اور دنیا کے لیے تھا کہ یسوع جو ہے وہ واقعی خدا کا بیٹا ہے اور واقعی وہ جو ہے وہ خدا ہے، اور اس وقت جو ہے ایک عام آدمی کا خون نہیں بہایا جا رہا بلکہ خدا کے بیٹے کا خون جو ہے وہ بہایا جا رہا ہے۔ اس کو ہم جو ہے وہ دیکھیں گے۔ اور یہ آئٹم ایسا ہے کہ یسوع کو کیا ہوا کہ یسوع جو ہے جب صلیب کے اوپر تھا تو یہ وہ آئٹم ہے جس پہ یہودیوں کو بہت زیادہ غصہ جو ہے وہ آیا ہے کہ یسوع، آپ کو پتہ ہے کہ جب صلیب پہ دیا گیا تو اس وقت وہ پاس اوور کا وقت تھا، فسح کا وقت تھا، اور پوری دنیا کے جو یہودی ہیں، پوری دنیا کے یہودی جو ہیں، چونکہ بہت بڑا فیسٹیول تھا، بہت بڑی عید تھی، اس لیے وہ ساری دنیا کے لوگ جو ہیں اس جگہ پہ جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے۔ لیکن ابھی ہم دیکھیں گے کہ جب وہ آتے تھے تو ان کی ایک روٹین تھی۔ وہ روٹین یہ تھی کہ جب یہودی آتے پوری دنیا سے تو اکارڈنگ ٹو مشنا ان کی ایک کتاب ہے، اس کے مطابق وہ کیا کرتے کہ جو بھی یہودی جب آئے گا تو اپنے لیے لازمی ہے قربانی جو ہے وہ لے کے آئے گا، قربانی کا انتظام جو ہے وہ کرے گا۔ اور انہوں نے کیا ہوتا تھا، یہ مشنا کے مطابق بتا رہا ہوں کہ جب انہوں نے اپنا دمبا یا بکرا جو ہے وہ لینا تو اس کو کیا کرنا ہے، بکرے میں کیا کرنا، بکرے کے گلے میں جو ہے وہ ایک نیم ٹیگ جو ہے وہ ڈالا ہوتا تھا، اس میں پورے نام جو ہے وہ لکھے ہوتے تھے، یعنی یہ یہودا کے قبیلے کا ہے یا لاوی کے قبیلے کا ہے یا کسی اور قبیلے کا، یا ان کے نام جو ہیں وہ لکھے ہوتے۔ اور وہ جب ہیکل میں آتے تو اپنا بکرا جو ہے اس کو پیش کر دیتے ادھر، اور اس وقت اس کی قربانی ہوتی، اور وہ یعنی اپنی فیملی کے لیے جو ہے وہ اس کا خون جو ہے اور گناہوں کی معافی کے لیے جو ہے اس کا خون جو ہے وہ بہایا جاتا۔ اور آج ہم دیکھیں گے، مجھے یہ بات بتائیں کہ یسوع جب صلیب کے اوپر تھا تو اوپر کتابہ جو ہے وہ کیا لکھا ہوا تھا؟ یہودیوں کا بادشاہ، اور کوئی؟ لیکن میں تھوڑا سا یہ بتانا لگا اس سے زیادہ لکھا ہوا تھا۔ آئے میرے ساتھ نکالیں یوحنا کی انجیل ہم دیکھیں گے، اس کا 19 باب جو ہے اس میں دیکھتے ہیں۔ آئیں میرے ساتھ نکالیں یوحنا کی انجیل، اس کا 19 باب۔ بڑی خوبصورت بات ہے اس جگہ پہ، اور یہ یعنی جو ہے نا اس کا بڑا خاص اس کا سمجھنا جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ اور اس کی 17 آیت میں جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کی 17 آیت میں لکھیں گے، پس وہ یسوع کو لے گئے اور وہ اپنی صلیب آپ اٹھائے ہوئے اس جگہ باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے اور جس کا ترجمہ عبرانی میں گلگتا ہے۔ وہاں انہوں نے اس کو اور اس کے ساتھ اور دشمنوں 2 شخصوں کو مصلوب کیا، ایک کو ادھر ایک کو ادھر اور یسوع کو بیچ میں۔ اور پلاطوس نے ایک کتابہ لکھ کر صلیب پر لگا دیا، اس میں لکھا تھا یسوع ناصری، یہودیوں کا بادشاہ۔ صرف یہودیوں کا بادشاہ نہیں
بلکہ یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ. کیونکہ یہ پورا یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ لکھا ہونا جو ہے ابھی ہم دیکھیں گے کہ کتنا ضروری تھا. اس وقت اس کتابہ کو بہت سے یہودیوں نے پڑھا، اس لیے کہ وہ مقام جہاں یسوع مصلوب ہوا شہر کے نزدیک تھا اور وہ عبرانی، لطینی اور یونانی میں لکھا ہوا تھا. پس یہودیوں کے سردار کاہنوں نے پلاطوس سے کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ نہ لکھ، بلکہ اس نے کہا میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں. پلاطوس نے جواب دیا کہ میں نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا. ٹھیک ہے. اب کیا ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ یسوع صلیب کے اوپر تھا تو اس وقت ایک کتابہ جو ہے وہ لکھ کے جو ہے وہ لگا دیا گیا. اب جب کتابہ لکھ کے جو ہے وہ لگایا گیا تو آپ غور کریں کہ وہ 3 زبانوں میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. 3 زبانوں میں لکھا جانا اس لیے ضروری تھا کہ پوری دنیا سمجھ لے کہ یہ کون ہے. کیونکہ اس وقت سب سے پہلی تو لطینی زبان تھی، ادھر لکھا ہو لطینی. اور آپ کو پتہ لطینی زبان کون لوگ بولتے تھے؟ لطینی جو تھے رومی حکومتی پوری دنیا پہ سپر پاور تھی. لطینی ان کی زبان تھی اور وہ ان کی نیٹو لینگویج میں جو ہے وہ لکھا ہوا تھا. سپر پاور تھی پوری دنیا پہ. اس کے بعد جو عبرانی میں لکھا ہوا تھا، عبرانی جو تھی وہ لوکل لینگویج تھی اور یہودیوں کی زبان جو تھی وہ عبرانی تھی، اس میں بھی جو ہے وہ لکھا ہوا تھا. پھر اس کے بعد یونانی میں جو ہے وہ لکھا ہوا تھا. یونانی اس وقت یونیورسل لینگویج تھی. جس طرح آج جو ہے وہ انگریزی جو ہے وہ پوری دنیا میں یونیورسل لینگویج ہے، اس وقت یونانی جو ہے پوری دنیا میں زبان جو ہے وہ چلتی تھی. اور اسی لیے اگر ہم اپنا نیا عہد نامہ دیکھیں تو ہمارا نیا عہد نامہ جو ہے وہ یونانی میں ہی ہے، گریک لینگویج میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. اور اب تینوں لینگویج میں جو ہے وہ لکھا ہوا تھا. یہ تینوں میں اس لیے لکھنا کہ ابھی تینوں میں لکھا جانا اس لیے بڑا ضروری تھا کہ یونیورسل لینگویج، پوری دنیا کی سپر پاور جن کی وہ لینگویج، پھر لوکل جو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ ہے وہ صرف عبرانیوں کا بادشاہ نہیں، لطینیوں کا بادشاہ نہیں، یونانیوں کا بادشاہ نہیں، بلکہ وہ یونیورسل بادشاہ ہے، پوری دنیا کا بادشاہ ہے. اس لیے وہ لکھا جانا جو ہے وہ بڑا ضروری تھا. دیکھیں کہ خدا جو ہے، خدا کی بھی جو ہے وہ فیملی ہے. اور میں نے پہلے آپ کے سامنے یہ بتایا تھا کہ اس کے اوپر کیا لکھا تھا؟ یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ. اب میں نے یہ لکھا ہوا ہے، اس میں جو ہے یہ ہماری اگر لکھیں تو جیزس آف نازرت دا کنگ آف دا جوز، وہی چیز جو ہے یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ، اسی کو یہ انگلش میں لکھا ہے. اور نیچے جو ہے وہ لکھا عبرانی میں لکھا ہوا ہے، لکھا ہے یشوع انصری و ملک. ملک کا آپ کو مطلب پتہ ہی ہے کہ کنگ و ملک، یعنی کنگ فہد بن عبدالعزیز، ملک فہد بن عبدالعزیز ہم لوگ دیکھیں یہودم، یعنی یہ کیا کہ یہودیوں کا بادشاہ. اب میں نے آپ کو اس وقت ایک رواج تھا اور یہ بیبلون سے جو ہے وہ شروع ہوا اور پورے یہودیوں میں یہ رائج تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ پوری جو سٹیٹمنٹ ہوتی تھی اس سٹیٹمنٹ کا اس کا شارٹ جو ہے وہ بنا لیتے اور اس کا لفظ جو ہے وہ بنتا. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کتنے سارے فقی فریسی سردار کاہن جو ہے پلاطوس کے پاس گئے اور انہوں نے بہت زیادہ زور لگایا تھا کہ یسوع جو ہے صلیب دیا جائے. ایسی بات تھی نا، لیکن انہوں نے اس سے بھی زیادہ زور لگا دیا کہ یسوع کے اوپر یہ جو کتابہ لکھا ہو یہ ہٹا دیا جائے. لیکن پلاطوس نے کیا کہا تھا کہ جو میں نے لکھ دیا وہ لکھ دیا. وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ان کا رواج تھا کہ وہ اس کا جو ہے شارٹ کر لیتے اور اس سے ایک لفظ بنتا اور اس لفظ کا خاص جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ ہوتا تھا. آئے میرے ساتھ ہیں دیکھیں کہ وہ لفظ جو ہے وہ کیا بنتا ہے. اب یشوع جو ہے اس کا وہ کیا کرتے کہ اس کا وہ لے لیتے، جس طرح وائی ہے، وائی جو ہے اس کا لے لیتے. پھر اس کے بعد جو ہے ہناسری جو ہے لفظ جو ہے اس کا وہ کیا کرتے، ایچ جو ہے وہ لے لیتے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ملک، اس کا جو ہے وہ کیا کرتے، وی جو ہے وہ لے لیتے. پھر اس کے بعد یہودم یعنی یہودیوں کا، اس کا جو ہے ایچ جو ہے وہ لے لیتے. اب یہ لفظ کو اگر آپ لوگ غور کریں، اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ لفظ کیا بنتا ہے. یہ لفظ جو ہے یہ لفظ بن جاتا ہے یاوے. اور یاوے جو ہے خدا کا اپنا نام ہے
یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ یعنی یاوے یعنی خدا کا مخفف جو ہے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا. اسی لیے جب یہودیوں نے پڑھا اور انہوں نے کہا کہ یار تم لوگوں نے دیکھا کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے, اور سارے کے سارے اس کو دیکھنے کے لیے چلے گئے اور انہوں نے پورا زور لگا دیا کہ اس کو جو ہے وہ ہٹا دیں. لیکن پلاطس نے کیا کہہ دیا تھا کہ جو میں نے لکھ دیا وہ لکھ دیا, کیونکہ وہ خدا کا نام تھا, اور خدا کا نام جو لکھ دیا اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ خدا کا نام تھا. تو اس لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ آج ہمارے لیے کسی بکرے چھترے نے جو ہے خون نہیں بہایا, بلکہ خدا کے بیٹے یسوع نے خون جو ہے ہمارے لیے بہایا ہے. اور اس لیے آج جو یسوع کے خون کو لے لے گا وہی نئی زندگی جو ہے وہ پائے گا. اور اسی لیے آج یسوع کے لہو کے بارے ہم لوگ سیکھ رہے ہیں کہ یسوع کا لہو اگر ہمارے اوپر لگا ہوگا تو کیا ہوگا, ہمیں جو ہے خداوند یسوع مسیح دیکھے گا. میں آپ کو اپنے ملک کی بات بتاتا ہوں کہ جب 65 کی جنگ لگی تو انڈیا اور پاکستان میں جب جنگ لگی ہوئی تھی تو اس وقت پاکستان میں کیا کرتے تھے کہ بلیک آؤٹ ہوتا تھا. بلیک آؤٹ اس لیے کرتے تھے کہ کیونکہ ان کے پاس بڑے بڑے وہ کیمرے ہوتے ہیں, بڑے بڑے وہ شیشے ہوتے ہیں جس سے وہ دیکھ لیتے ہیں. ایک چھوٹی سی چنگاری جو ہے وہ بھی ان کو بہت بڑا جو ہے وہ لائٹ جو ہے وہ نظر آتی, اور اس جگہ پہ وہ جو ہے وہ بمب جو ہے وہ مارتے. اور اس لیے کیا کرتے تھے, بلیک آؤٹ رکھتے, کوئی لائٹ نہیں چلانی. اور اسی طرح بہنوں بھائیوں, خدا کتنی اوپر ہے. جب یسوع کا خون تھوڑا سا بھی کسی کے اوپر لگاؤ تو ایسے جیسے بہت سی لائٹ جو ہے وہ انسان کو, اور یسوع دور سے خدا جو ہے دور سے اس اپنے بچے کو جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے. اس لیے یسوع کا خون اپنے اوپر لگانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور آج اگر کوئی یسوع کے خون میں جو ہے وہ نہیں دھلا ہوا تو آج جو ہے وہ دھلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پلوتوس نے کہہ دیا کہ جو میں نے لکھ دیا وہ لکھ دیا. نیم ٹیگ جو تھا یہ اس کی یہ اہمیت ہے. پھر اس کے بعد کچھ اور ہوتا تھا, وہ یہ تھا کہ اس وقت جب سردار کاہن جو قربانی دیتا تھا, سیکریفائز کرتا تھا, تو اس وقت کیا ہوتا کہ ایک اس کے پاس جب وہ بکرے کو لے کے آتے, 2 بکرے جو تھے وہ اس کے پاس لے کے آتے. ایک جو ہے اس کو وہ اسکیپ گوٹ کے طور پہ جنگل میں بھیج دیتا مرنے کے لیے, اور اس کے پاس 3 ڈوریاں جو ہیں وہ ہوتی تھی ریڈ کلر کی, 3 ڈوریاں ڈورے جو ہیں وہ ہوتے. ایک کو وہ ادھر بھیج دیتا, اس کے اوپر اس کا جو گلا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ڈورا ڈال کے جو ہے وہ بھیج دیتا, اور دوسرا جو تھا اس کے سینگ کے اوپر ڈورا باندھ کے اس کو دوسرے ہیکل میں رکھتے جس کا خون جو ہے وہ بہایا جاتا. اور وہی خون جو ہے پیالے میں لے کے تو سردار کاہن جو ہوتا تھا وہ ہولی آف ہولی, پاک ترین مقام جو ہے اس میں جا کے اس میں خون جو ہے وہ چھڑکتا تھا, اور پھر اس کے بعد جو ہے گناہوں کی معافی جو ہے وہ ہوتی تھی. لیکن ادھر ایک خاص بات ہے, اور ایک ڈورا جو تھا وہ جس طرح ہمارا دروازہ ہے, ہیکل کا دروازہ جو تھا اس کے اوپر بندھا ہوتا تھا, اور وہ اس لیے بندھا ہوتا تھا کہ اگر جب وہ خون بہایا جائے اور اس کے خون جو ہے بہایا جائے اور اس کے وقت جب خون چھڑکا جائے تو اس وقت کیا ہوتا ہے, اگر خداوند نے گناہ معاف کر دیے یا اس خون کو ایکسیپٹ کر لیا تو وہ ڈورا جو ہے وہ سفید ہو جاتا تھا. لیکن یہ ڈورا جو ہے